अस्सलाम वालेकुम सरिया चंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। एंड आई थिंक हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर मत करें। आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई, हम सोशल मीडिया पे लोगों की पिक्चर परफेक्ट लाइफ देखते हैं, कुछ मोमेंट्स देखते हैं और सोचते हैं कि हमारी लाइफ उस तरह से क्यों नहीं हो सकती है। हमेशा याद रखिए कि सोशल मीडिया पे जैसे हम अपने लाइफ के अच्छे मोमेंट्स, परफेक्ट मोमेंट्स ही शेयर करते हैं, उसी तरह से दूसरे लोग भी यही करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, स्ट्रगल्स नहीं है। हर किसी की लाइफ में अपनी तरह के स्ट्रगल्स होते हैं और इसी चीज़ का ख्याल करते हुए अपनी लाइफ को कभी डिमीन नहीं कर देना चाहिए, अपने आप को बिलिटल नहीं कर देना चाहिए। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें अपने अपने गोल्स के ऊपर, अपनी जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं लाइफ पे उसके ऊपर काम करें और कभी भी उम्मीद मत छोड़ें। जो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, जब तक हम गिव अप नहीं करते हम लोग ट्राई करते रह सकते हैं और ट्राई करना हमेशा ज़रूरी होता है। बाकी रिजल्ट हमेशा अल्लाह ताला पर छोड़ दें और याद रखें अल्लाह ताला कभी भी आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम टेम्परेचर की आज के रोज़ में तो 38 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 30 डिग्रीज रहेगा। अगर हम बात करते हैं यूवी इंडेक्स की 7 है, काफ़ी हाई है। आपने 5 बजे तक सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। अवॉइड करें डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना। एक ठंडे पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें पूरा दिन और ब्रीदेबल मटेरियल्स को इस्तेमाल करें। ब्रीदेबल मटेरियल्स को पहनें, लॉन का इस्तेमाल करें, कॉटन का इस्तेमाल करें और लाइट कलर्स पहनने की कोशिश करें। स्पेशली अगर आप मोटर बाइक में हैं या बहुत ज़्यादा टाइम आपने डायरेक्ट सनलाइट में गुजारना है तो कोशिश करें एक ठंडा कपड़ा अपने सर के ऊपर रैप कर लें। इसी के साथ अगर बारिश की बात करते हैं तो कुछ बारिश के इम्कानात ज़रूर हैं इस हफ्ते में और मौसम भी आपने देखा होगा कि थोड़ा सा क्लाउडी नज़र आता है, बीच में धूप निकल आती है, बहुत गर्मी बढ़ जाती है और साथ ही मौसम जो है फिर से अचानक तब्दील हो जाता है। इसलिए इवन तो प्रेडिक्शन है, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हम बारिशें देख रहे हैं, फैसलाबाद शहर में उस तरह से बारिशें हमें देखने को नज़र नहीं आई हैं। अगर हवा की बात करते हैं तो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। विजिबिलिटी 5 किलोमीटर है, बिल्कुल हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि ह्यूमिडिटी 58% है, जिसकी वजह से आपको महसूस ऐसे होगा जैसे 46 डिग्रीज टेम्परेचर है। इवन तो मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स आज की जिस तरह मैंने पहले भी कहा 38 डिग्रीज रहेंगी। तो ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता है कि आपको गर्मी की शिद्दत थोड़ी ज़्यादा महसूस हो। आगे बढ़ते हुए हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आप ना जानते हो। ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं, वकास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम। फातिमा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास बताइएगा आज किस तरह की सूरत हाल रहेंगे ट्रैफिक के? फातिमा, आज ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क जो जारी थे उनमें ज़्यादातर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके बायस के तमाम तर रोड जो है वो कहा जा सकता है कि मामूल के मुताबिक खुले हैं। अगर ट्रक रोड की बात की जाए तो आज के दिन के लिए समुद्री रोड जो है वो रोशन वाला झाल के बाद थोड़ा चलने के लिए ट्रक होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन बेल्ट की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जिसके बायस मट्टी जो है वो रोड पर मौजूद है। जबकि इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ शेखुपुरा रोड की, तो शेखुपुरा रोड पे गटवाला पुल के करीब बड़ा कंटेनर जो है वो खराब होने के बाद ताहाल गटवाला पुल क्रॉस करने वाले शहरियों के लिए जो है वो मुश्किल का सामना है, जिसे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हटाया जा रहा है। दूसरी जानिब हमारे सूसा रोड की अगर बात कर ली जाए, सिविल लाइन की बात कर ली जाए, तो ये तमाम तर रोड जो है ट्रैफिक के लिए मामूल के मुताबिक खुले। बिल्कुल, ये भी जरूर बताएगा वकास कि जो मौसम है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और कभी धूप हो जाती है, कभी क्लाउडी हो जाती है, क्या उसकी वजह से भी जो भी शहरी सफर कर रहे होते हैं या ट्रैफिक की जो यूजुअल सूरत हाल हमें देखने को मिलती है उसमें कोई तब्दीली नजर आ रही है? बिल्कुल फातिमा, इससे ये कहा जा सकता है कि जैसे ही मौसम थोड़ा क्लाउडी होता है तो हर शख्स की कोशिश होती है कि वो ठंडे मौसम में जो है वो अपने तमाम तर काम निपटा ले। तो इसलिए जैसे ही मौसम थोड़ा सा क्लाउडी होता है तो रोड पर ट्रैफिक का बर्डन जो है वो कुछ ज्यादा हो जाता है। इसके बाद अगर हम मेन शाहराहों की बात करें तो सूसा रोड पे कुछ ब्लॉकेज जो है वो देखने को मिलती है फैजान मदीना के करीब, जबकि इसके साथ साथ जंग रोड पे जो है वो कुछ रश ज्यादा हो जाता है, जिसके बाद ट्रैफिक की नफरी तैनात की जाती है ताकि शहरियों को जो है वो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
वकास ये भी जरूर बताएगा, पिछले हफ्ते में जो हमने मानसून की बारिशें देखी हैं, अभी भी क्या उसकी वजह से कुछ इस तरह की रोड्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए? और आपको पता है जब भी पानी खड़ा रहता है सड़कों के ऊपर, इवन अगर थोड़े वक्त के लिए क्यों ना हो, सड़क वहां से टूट जरूर जाती है, डैमेज जरूर हो जाती है। तो क्या इस तरह की कोई रोड्स हैं जो कि अभी भी अवॉइड करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल फातिमा, इस बारे से मैं बताऊं कि रूट अवॉइड तो नहीं किए जा सकते शहरियों में, क्योंकि गुजरना भी है, अपना काम भी करना है और अपनी मतलूबा मुकामात पर भी पहुंचना है। लेकिन इस हवाले से मैं ये जरूर कहूंगा कि शेखुपुरा रोड जैसे एक्सएमडीसीएल की जानिब से कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया, लेकिन उसको मुकम्मल कंप्लीट नहीं किया गया, जिसके बाद इसका हाल जो है शेखुपुरा रोड यूज करने वालों और खासतौर पर शेखुपुरा रोड से लिंक साइड मलकपुर कायदाजम पार्क वगैरह जाने वालों के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना है, उनको थोड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि करंटली ट्रैफिक की सूरत हाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फैसलाबाद जिस तरह से ट्रैफिक का बर्डन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस तरह से हमारी प्लानिंग डेफिनेटली नहीं की जा रही है। ये भी हम जानते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो हमें दिन ब दिन तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले कुछ महीनों में अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंटल वर्क या किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की तो बहुत दूर की बात है, बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर भी काम नहीं किया जा सका है। इन्फ्लेशन एक तरफ बढ़ती हुई नजर आई और डिफरेंट तरह के और इश्यूज भी हमें हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी के अंदर बढ़ते हुए नजर आए। एंड जहां पर हो सकता है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट सम पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर ढूंढ सकें और अपने आप को एज अ कंट्री स्टेबल कर सकें। एंड आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो कि हमें करनी चाहिए वो डेफिनेटली अपने रोड नेटवर्क्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। स्पेशली फैसलाबाद शहर के हवाले से डेवलपमेंट का काम बहुत अरसे से नहीं किया गया है। इस वक्त बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट हों और फैसलाबाद शहर पर फोकस किया जाए। हम लोग चाहे वो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एक मेजर सिटी है, लेकिन अभी भी उस तरह से हम पर फोकस नहीं किया जाता और बहुत सारे डिफरेंट शहरियों के इश्यूज़ को निगलेक्ट कर दिया जाता है। अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करते हैं रेलवेज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अवैस बताइएगा रेलवेज़ के क्या सूरत हाल है? हाजी बिल्कुल फैसलाबाद में आज भी बेशतर ट्रेन जो है तकलीफ स्टेशन पर पहुंची है। बाहर से बाहर कराची आने वाली 3 घंटे 40 मिनट लेट रही है। कराची से बड़ा रास्ता फैसलाबाद और जाने वाली सर्विसें 2 घंटे 30 मिनट लेट रही है और रावलपिंडी से बस जाने वाली बस में 2.5 घंटे लेट रही है। रावलपिंडी से बस जाने वाली तस्वीर 2 घंटे 40 मिनट लेट रही है। एक्सप्रेस 3 घंटे और लाहौर जाने वाली एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट लेट रही है। पेशावर से मेहमान वाले 1 घंटा 40 मिनट लेट रही है। बेशतर ट्रेन जो है आज 3 घंटे आज तक का शिकार है। अवैस ये भी जरूर बताएगा, क्या आने वाली मानसून की बारिशों से ट्रेन्स की टाइमिंग पर कोई इशू होगा या पॉसिबल डिलेज प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं? आई थिंक अवैस हमारे साथ अब लाइन पर मौजूद नहीं है। सिग्नल का आप लोगों को सुन रहा होगा कि कोई इशू जरूर आ रहा था, कुछ डिस्टॉर्शन मैं सुन पा रही थी। तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि वैसे जब नेक्स्ट हमारी बात हो तो कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिफिकेशन जरूर ले सकें। जिस तरह से मैं बात कर रही थी, मानसून की बारिशों की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक के ऊपर इशू होता है और डिफरेंट तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है शहरियों को, बट ऑल्सो रेलवेज के हवाले से हमने हमेशा मानसून के टाइम पीरियड में बहुत मेजर इशूज़ देखे हैं और डिलेज देखने को मिलते हैं। फैसिलिटीज़ की भी अगर हम बात करते हैं, जब भी मुसाफिर सफ़र करने के लिए स्टेशन पर पहुंचते हैं, क्या उनके पास सिक्योरिटी की सही फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं या फिर उनको ट्रैवल के हवाले से या फूड के हवाले से क्या उनको सही तरह से ट्रीट किया जाता है? ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई दफ़ा पहले भी हम इन पर बात कर चुके हैं। जहाँ पर हमें कुछ मेजर चेंजेस पॉलिटिक्स में नजर आ रहे हैं, आई रियली वांट कि डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, ना सिर्फ फैसलाबाद के शहरियों के लिए बल्कि डिफरेंट और शहर जो हैं उनके इश्यूज़ के ऊपर भी इस दफ़ा फोकस किया जाए और उनको निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाए जैसे इन द पास्ट किया गया। बट क्या अब हम वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ढूंढ पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी हमेशा कोशिश है कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम ज़रूर बात करें और कोशिश करें कि आप लोगों के जितने भी सवालात हैं उनके जवाब दें। जब एक पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल भेजता है और अपना हार्ड अर्नड मनी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो हमारी हमेशा यही चाह होती है कि हमारा बच्चा ना सिर्फ एजुकेशन के लिहाज से बट अपना सोसाइटी में जो रोल है, जो किरदार है, उसको अच्छी तरह से निभा सकता हो, अपना फ्यूचर बना सकता हो, अपने जो गोल्स हैं, एम्बिशंस है, जो अपॉर्चुनिटीज शायद आपको नहीं मिली या आप जिन लोगों को जानते हैं उनको नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटीज हर पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चे को दे सकता है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑल बात करते हैं तो
دو آپ کو ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹمز یہاں پر نظر آتے ہیں جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کوالیفیکیشنز ہیں اور پھر ہمارا لوکل جو سسٹم ہے جہاں پر میٹرک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں پر فائنانسز کا بہت ڈفرینس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آئی ڈو فیل لائک کہ سم ٹائمز شاید ہماری جو فیسلٹیز ہیں یا جو ڈفرینٹ طرح کی اور چیزیں ہیں ٹیچنگ اسٹاف کے حوالے سے وہ بہت ڈفرینٹ نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ٹیچرس ٹریننگ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے ہمیشہ سے اور جہاں پر ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور بچوں سے فیس بھی بہت اچھی لی جاتی ہے, بہت زیادہ لی جاتی ہے. انفیکٹ بڑی برڈن بن جاتا ہے پیرنٹس کے لیے. کیا ہمارا ٹیچنگ سٹاف اس طرح سے ٹرین کیا جا رہا ہے؟ کیا ہماری ٹیچنگ سٹاف کو اس طرح سے پے کیا جا رہا ہے؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا امپلائی اتنا ہی خوش ہوگا جتنا اس کو پے کیا جا رہا ہے. تو یہ کچھ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہیں جو کہ آج بھی ہماری ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو آج اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ آنے کے لیے دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے تو جی ہنا اسلم ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پرنسپل اسٹیم اسکولز ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اور ساتھ ہی جہانگیر اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جہانگیر. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جہانگیر, جب بھی ہم ٹیچرس ٹریننگ کی بات کرتے ہیں آئی تھنک یہ بھی ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر اس طرح سے فوکس نہیں کیا جا رہا جیسے کہ کیا جانا چاہیے. اگر آپ کے پاس نالج بھی ہے, آپ کو ایک سبجیکٹ میں ایکسپرٹیز بھی حاصل ہے, لیکن جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس ایکسپرٹیز, اس نالج کو بچے تک کیسے پہنچانا ہے اور آسان طریقے سے, ایزی طریقے سے جو وہ سمجھ سکیں, جو کہ ان کو اچھا محسوس کروائے, تب تک آئی تھنک بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ایز اے ٹیچر کام کرنے. لیکن کیا لگتا ہے اگر ہم پرسنٹیج میں بات کریں, کیا پاکستان کے اندر اس طرح سے ٹرینڈ آ چکا ہے ٹیچرس ٹریننگ کے لحاظ سے؟ اچھا فاطمہ, یہ واحد ایسا ایک سیگمنٹ ہے ایجوکیشن میں جس میں گورنمنٹ سیکٹر آگے ہے اور پرائیویٹ سیکٹر پیچھے ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر ایک ادارہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے ٹریننگز کے لیے, جس کو قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. جو بھی ٹیچر گورنمنٹ سائڈ میں سلیکٹ ہوگا وہ اسکول جانے سے پہلے انڈکشن ٹریننگ حاصل کرے گا جو کہ کم سے کم 6 ہفتوں پر ہوگی, اور اس سے اس کو ٹیچنگ میتھڈالوجی اور ساری ٹیکنیکس اور کلاس روم مینجمنٹ اور ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں. اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے یہ بات کا ایشو ہے, لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے کہ گورنمنٹ کا ہر ٹیچر جو کلاس میں کھڑا ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ 6 ہفتوں کی ٹریننگ لے چکا ہوتا ہے انڈکشن ٹریننگ کے نام پر, اور اس کے بعد کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے نام پر ہر چھٹیوں میں ایک بار وہ ٹریننگ ٹیچر کو لازمی دی جاتی ہے, جس میں 4 ہفتوں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, جس میں مختلف کم اور زیادہ دورانیے کی ٹریننگ شامل ہوتی ہے, اور اس میں موسٹلی بہت کوالیفائڈ جو ٹرینرز ہیں وہ ان کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہر پروموشن میں جو ٹیچر ہے اس کی پروموشن لنک ٹریننگ ہوتی ہے. تو واحد میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر کی یہ واحد خوبی ہے ایجوکیشن سائڈ میں. باقی تو بہت پیچھے ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اکثر جگہوں میں کمپیریزن جب کیا جائے, لیکن ٹیچرز ٹریننگ میں اور پرائیویٹ سیکٹر کی اگر بات کریں تو وہاں کوئی ایسا کرائٹیریا, وہاں کوئی ایسی کوالیفیکیشن, وہاں کوئی ایسی سرٹیفکیشن کو اتنا زیادہ وہ بادر نہیں کیا جاتا, اور ٹیچر کو آپ نے ہائر کر لیا ہے تو سیدھا وہ کلاس میں وہ اپنا ڈیلیور کرے گا یا کرے گی, وہ کلاس میں کرے گی. اس کے لیے باقاعدہ لازم نہیں ہے کہ جس طرح گورنمنٹ سیکٹر انڈکشن ٹریننگ کرواتی ہے پرائیویٹ سیکٹر بھی, کیونکہ ٹریننگ جو ہے یہ ہمارے ہاں فیصل آباد میں خاص کر ٹرینڈ بہت کم ہے, کیونکہ اس پہ کاسٹ اور انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک پرنسپل یا ایک اسکول آنر وہ کہتا ہے ہم کیوں ٹیچرز پہ انویسٹ کریں. دیکھیں آپ کوئی ٹرینر ہائر کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کی تو پر ڈے اس کی کاسٹ ہوتی ہے, تو اگر ٹریننگ ارینج کریں گے تو وہ آپ کو بہت کاسٹلی پڑے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک خامی کہہ لیں یا نااہلی کہہ لیں کہ گورنمنٹ نے یہ آپشن نہیں رکھی کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی وہاں قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں جا کر ٹریننگ حاصل کر سکیں. ان کے لیے وہ آپشن نہیں ہے, وہ ادارہ مخصوص ہے گورنمنٹ سیکٹر کے لیے. تو اگر پرائیویٹ سیکٹر تھوڑی سی کوشش کریں تو ان کو وہاں پر اپرچونٹی مل سکتی ہے ٹریننگ کے حوالے سے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر بھی خاموش بیٹھا ہے, اپنے اداروں کی حد تک محدود ہے. وہ بھی خود گورنمنٹ کے پاس نہیں کبھی چل کے گیا کہ ہمیں وہ فیسلٹی جو آپ گورنمنٹ سائڈ کے ٹیچر کو دیتے ہیں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچر کو بھی دیں. تو اس لیے اکثر جو اسکول آنرز ہیں اور ٹیچر چونکہ ان کی سیلریز بہت محدود ہوتی ہے تو وہ اپنے طور پر ٹریننگ نہیں لے سکتے, کیونکہ فیصل آباد میں ایک تو ویسی بہت کم ٹریننگز ہوتی ہیں پرائیویٹلی, اور اس کے علاوہ اگر لاہور, اسلام آباد یا کہیں اور جانا پڑے تو وہ تو بہت ہی آپ کو ایکسپینسو پڑ جائے گا. تو اس لیے کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ اپنی پاکٹ سے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, اور ہمارے آنرز جو ہیں اور پرنسپلز ہیں وہ اس کو بادر نہیں کرتے کہ ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے. جی اس بچے نے یا بچی نے ماسٹرز کیا ہے, بی ایس کیا ہے, کلاس میں آئے پڑھائے خود ہی سیکھ جائے گی. تو یہ ہمارے یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں موسٹلی. ہے نا, آپ کا اپنا ایکسپیرینس کس طرح کا رہا ہے ٹیچرس ٹریننگ کو لے کر, اور آپ کو کہاں پہ کچھ فالس نظر آتے ہیں, لوپ ہولس نظر آتے ہیں آج کے ٹیچنگ اسٹاف میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کو یہاں پر سٹارٹ کیا, اور میرے خیال سے یہ ٹاپک یہاں پر ختم نہیں ہو جانا چاہیے, اس کے اوپر بات چلتی رہنی چاہیے, تاکہ اگر یہ ٹاپک فیس میں آیا ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن چلتی رہنی چاہیے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ آپ انسان بنی نوع انسان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. انسان کو سکھانے کے لیے انسان ہی کام آیا ہے, کیونکہ اگر انسان کو سکھانے کے لیے انسان کا رول نہ ہو تو پھر انبیاء کو اللہ پاک بشر کی شکل میں جو ہے وہ دنیا پر نہ بھیجتے. ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے کہ یس, ہم نے کووڈ ٹینیور میں دیکھا کہ ٹیکنالوجی نے بہت کوئکلی, بہت ریپڈلی جو ہے وہ فیس پکڑا, اور بہت سی ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں, فیزز ہیں, ہم نے دیکھے. آن لائن اسٹڈیز کے بارے میں بات کر لیں, ٹیچرس کو بھی بہت اس چیز میں اسٹرگل کرنی پڑی, کیونکہ اگین میں وہی بات کروں گی کہ ٹریننگ کی اگر بات کی جائے تو ہماری پرائیویٹ سیکٹر میں ٹریننگز بہت کم دی جاتی ہیں ٹیچرز کو. لیکن اس کے لیے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دیٹ از سلیکشن آف یور پروفیشن. دس از امپورٹنٹ. اگر ہم بات کریں کہ ایک ٹیچر ہے, ایک استاد ہے, اور ہمارے یہ ایک المیہ ہے پاکستان میں کہ اگر کسی نے کچھ نہیں بننا تو وہ ایک ٹیچر بن جائے, ٹھیک ہے, بیکاز اٹس این ایزی جاب. یو کین گو, آپ کسی بھی اسکول میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور ان کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپ کو ایز اے ٹیچر ہائر کر لیتے ہیں. آپ کا پیشن اور پروفیشن یہ سیم ہونا چاہیے. اگر ایک استاد کے لیے اس کا پیشن ٹیچنگ نہیں ہے تو وہ آپ جتنے مرضی بڑے سیٹ اپس پہ آپ ان کو ٹریننگ دے دیں, آپ گورنمنٹ لیول پہ ان کو ٹریننگ پرووائڈ کر دیں, آپ بڑے بڑے ہوٹلس میں ٹریننگز ارینج کروا دیں, اگر ٹیچر کا پیشن, اس کا پروفیشن نہیں ہے تو وہ ٹریننگ اس کے لیے جو ہے وہ معنی نہیں رکھے گی. تو سب سے پہلی چیز جو میں یہ بات کروں گی وہ ایک استاد کے لیے کہ اس کا پیشن, اس کا پروفیشن ہونا چاہیے, اور اس کی جو لرننگ سکلز ہیں وہ تب انہینس ہوں گی جب اس کا شوق ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میں نے آج کلاس روم میں جانا ہے. سو ٹوڈے آئی ہیو ٹو پلان اینی نیو تھنگ فار مائی اسٹوڈنٹس. دیکھیں, بچوں کے ساتھ کام کرنا میں کہوں گی کہ وہ ایک آسان کام بھی نہیں ہے, اور وہ ایک بچوں کا کھیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور بچوں کے ساتھ کام کرنا از لائک کہ آپ نیچر کے قریب ہیں. تو ٹریننگ ایک بالکل ایک امپورٹنٹ بات ہے, ٹریننگ ہونی چاہیے ٹیچرز کو. اس کے اوپر میں نیکسٹ فردر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ کہوں گی, میری ریکویسٹ ہے تمام اساتذہ سے, تمام ٹیچرز سے, کہ وہ اپنے پروفیشن کو پیشن سمجھ کر کریں. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو تب وہ اس پروفیشن کا سلیکشن کریں. سیکنڈ تھنگ از دس کہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں آپ سوشل میڈیا, ڈفرینٹ سوشل میڈیا آپ ایپس وزٹ کریں, آپ دیکھیں گے کہ ٹرینڈ پر کبھی کوئی ٹیچر نہیں ہوگا, آپ کو کبھی کوئی ٹیچر نظر نہیں آئے گا. ٹرینڈ پر بہت سے مذہبی شخصیات ہوں گی, ٹرینڈ پر بہت سی فلمی شخصیات ہوں گی, ٹرینڈ پر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے اور ٹرینڈ پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن استاد جو ہے وہ شاید میں غلط ہوں, اٹس مائی اون اوپینین, لیکن استاد مجھے آج تک کبھی ٹرینڈ پر نظر نہیں آیا. ایک میں نارمل ٹیچر کی بات کر رہی ہوں کہ جو کلاس میں پڑھا رہا ہے اور اس نے ایسا پڑھایا, ایسا کمال کا پڑھایا, ٹھیک ہے, کہ اس نے یہ دیکھا کہ میں نے کتنے بچوں کی لائف کو ٹچ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹرینڈ پر آ گیا, ٹھیک ہے. میں نے آج تک ایسا کوئی استاد نہیں دیکھا. تو فار دیٹ تھنگ ٹریننگ از اے سیکنڈری تھنگ فار می, بٹ فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار می از سلیکشن آف یور پروفیشن. آپ انبیاء کا شعبہ سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا پیشن کیا کہتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ ایک پیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے لرننگ کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ ایک چھوٹے بچے سے بھی سیکھ لیتے ہیں, آپ اپنے سینئر سے بھی سیکھ لیتے ہیں. پوائنٹ از ویری رائٹ کہ آپ کا کلب ہونا چاہیے سینئر ٹیچرز کے ساتھ. دیکھیں, میں سر کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں سر ٹریننگز دی جاتی ہیں, 6 months کی ٹریننگ. ٹیچر کو کلاس روم میں بھیجنے سے پہلے ٹیچر ریڈی ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنی لیسن کو پلان کرنا ہے, کس طرح سے میں نے اینٹیسپیشن کرنی ہے, میں نے اپنے بچے کی آبزرویشن کیسے کرنی ہے, میں نے اپنے کلاس کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے. لیکن دیکھیں سر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکل کرنے کے بغیر اس ٹریننگ کی امپلیمنٹیشن کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جب تک آپ ایک ٹیچر کو یا 30 ٹیچرز کو یا 50 ٹیچرز کو ایک کمرے میں ایز اے کلاس دے کر سکھا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, دیکھیں ہمیں بتائیں نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کر کے دکھائیں.
وائی شوڈ گورنمنٹ بلکہ پرائیویٹ سیکٹرز بھی میں اس میں کہوں گی آپس میں کلسٹرز کیوں نہیں بناتے, یہ کلب جوائننگ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں آپ انٹرنیشنل لیول کا کریکولم بھی دے رہے ہیں, دیر آر سو مینی اسکولس جو انٹرنیشنل لیول کا کریکولم دے رہے ہیں, آپ گورنمنٹ لیول میں آپ لوکل لیول میں بھی کریکولم دے رہے ہیں. پوائنٹ از ناٹ اباؤٹ دا کریکولم. ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا, سنگل نیشن کریکولم کا, SNC الائنڈ ہے کریکولمز اینڈ کانٹینٹس. بات کریکولم اور کانٹینٹ کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ڈیلیوری, امپلیمنٹیشن ان دا کلاس رومس. دیر آر سو مینی سینئر ٹیچرس جن کو زندگی کے 10 سال پڑھانے میں لگ جاتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بات کلک نہیں کرتی. اینڈ اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کر سکیں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ذریعہ چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم ٹریننگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بیفور کوئی بھی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کرے یا وہ کلاس روم میں فرسٹ ہینڈ انٹریکشن کر رہا ہو اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہونی چاہیے اور آپ کو تھیوریٹیکلی تھوڑی سی نالج ضرور ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آپ بہتر طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. آئی تھنک اگر ہم آج کے ایجوکیشن سیکٹر میں بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز دیکھتے ہیں, وہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ ٹیچرس کے پاس پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی. تو ہم ان کو بھی بلیم نہیں کر سکتے بیکاز یہ ایک سیکٹر کا نارم بن گیا ہے جہاں پر ٹیچرس ٹریننگ پہ فوکس نہیں کیا جاتا ہے. آف کورس اگر ایک بچہ ہے وہ اپنے ماسٹرز کمپلیٹ کر کے آ رہا ہے یا بیچلرز کمپلیٹ کر کے آ رہا ہے, تو ان کے پاس اس وقت پہ اتنے ریسورسز موجود نہیں ہوں گی کہ وہ پہلے ٹریننگ کریں اور پھر ٹیچنگ کی طرف آ سکتے ہوں. تو یہ آئی ڈو فیل لائک کہ یہ امپلائر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پراپرلی اپنے اسٹوڈنٹس تک جانے سے پہلے ٹیچرس کو ٹریننگ پرووائڈ کریں, ان کو تھوڑی سی ریسورسز پرووائڈ کریں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, ایجوکیشن صحیح طرح سے دے سکتے ہوں ان کو, اور ایک جو ریلیشن شپ ٹیچر کا اور بچے کا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھ سکتے ہوں کہ ان کے اوپر کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے جب بھی وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. جہانگیر یہ ضرور بتائے گا کہ جب ہم ٹیچرس ٹریننگ کی بات کرتے ہیں اس کے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں, کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹیچرس کو ڈلیور کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا فاطمہ دیکھیں, عام طور پر یہ ایک کنسیپٹ ہے اور جیسے ابھی ہنا نے بھی بات کی کہ بہت سارے لوگ جاب نہ ملنے کی وجہ سے لاسٹ آپشن ٹیچنگ کو رکھتے ہیں اور ٹیچنگ میں آتے ہیں, کسی نہ کسی اسکول میں گئے, CV پکڑائی اور وہاں جاب ہو گئی. اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھانا ہی سارا سلیبس ہے, وہی ساری چیزیں ہیں, حالانکہ کتاب صرف ایک اس کا کمپوننٹ ہے. اچھا یہی بات جو ڈلیوری کی ہو رہی تھی کہ ٹیچرز نے ڈلیور کرنا ہے, اس کو سمجھانا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارا ایگزام سسٹم جو ہے وہ صرف کتاب پہ بیس کرتا ہے کہ جناب 2 + 2 = 4. اس سے ادر جو آپ کی تھنکنگ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے تو وہ کس نے کرنی ہے, وہ ٹیچر نے کرنا ہے نا. بچوں کو ایکسپریسو کس نے کرنا ہے, ٹیچر نے کرنا ہے. اگر آپ صرف ٹیچر بھی کتاب کو لے کر چلتا رہے گا اور بچوں کو اس سے باہر نہیں نکالے گا. اچھا ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جس کو کہتے ہیں, اب اس پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے ٹریننگز میں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے وہ ٹیچر کو پہلے سکھائی جاتی ہے کہ آپ کلاس میں جائیں تو بچوں کو انگیج کریں, آپ نے صرف کتاب نہیں پڑھانی. اچھا یہ غلط فہمی بہت سارے ٹیچرز میں ہے کہ شاید کتاب پڑھانا ہی سلیبس کور کروانا ہے. سنگل نیشنل کریکولم کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے آؤٹ لائن دے دی, کتاب کوئی بھی پڑھا لیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کا مطلب ہے کہ ایک کتاب ہر اسکول میں پڑھائی جائے گی. اس سے بھی تھوڑا سا آگے نکلنا چاہیے کہ وہ کتاب صرف ایک ہیلپنگ مٹیریل ہے, اس میں آبجیکٹیوز دیے جاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ کیا ہوں گے. تو آپ نے اس کو لے کر ایک ہیلپ کے طور پر لینا ہے اور ایکٹیویٹیز بچوں کو کروانی ہے. اب ایکٹیویٹیز اگر وہ کسی بک میں لکھ دی گئی تو انہوں نے اس ایکٹیویٹی تک محدود رہنا ہے. ہمارے ٹیچرز کو تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس جانا چاہیے اور کتاب پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں جب آپ بچوں کو لکیر کا فقیر بنائیں گے تو کل کو یہی بچے ان میں سے آگے ٹیچر بنیں گے, وہ بھی لکیر کا فقیر. آپ نے کنٹینیوٹی قائم کر دی کہ ٹیچر نے خود کتاب پڑھ کے آگے آ گیا, بچے نے کتاب پڑھی آگے آ گیا. ایکسپریشن کہاں ہے؟ ہمارے ہاں 1100 میں سے 1100 نمبر آ جاتے ہیں اور کوئی ہمارے ہاں سائنٹسٹ نہیں بن رہا, کوئی نئی چیز انوویشن نہیں آ رہی, کوئی اچھوتا کام نہیں ہو رہا. وہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے سارا پیس کر لیا اپنا رٹا سسٹم پر, سارا ہم نے کاپی پیسٹنگ پہ کر دیا, ہم نے بچوں کی میموری کو شارپ کر دیا, میموری ان کو میمورائز کرنا سکھا دیا. میمورائز کریں گے تو آپ نئی چیزیں ڈلیور نہیں کریں گے, نئی چیزیں کریٹ نہیں کریں گے اور آپ ایک پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ پوری دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے. آپ کولوں کے بیل کی طرح گھوم رہے ہیں, آپ سے آگے آنے والے بھی گھوم ہی جائیں گے. تو نیا جو کرتے ہیں, جو انوویشن لے کے آتے ہیں, وہی ٹیچرز کامیاب ہوتے ہیں. اور اب اس چیز کی طرف جا رہے ہیں ٹریننگز میں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی طرف جائیں. ٹیچرز کو بتائیں کہ آپ نے انگیج کرنا ہے, وہ زندہ چیزیں ہیں, ان کو آپ نے یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھتے نا,
وہ لیونگ تھنگس ہیں. اب وہ ایک ڈاکومنٹری دیکھی میں نے کہ اس میں لکھا تھا اے فار کہیں تو 90% لوگوں کے مائنڈ میں ایپل ہی آتا ہے, کیونکہ ہمارے کتاب نے ہمیں بتا دیا کہ اے فار ایپل, کیونکہ اے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ہم نے لکیر کا فقیر بنا دیا انسان کو, کیونکہ اے فار ایپل ہماری بک میں لکھ دیا گیا. تو ہمیں آؤٹ آف دا باکس نہیں بتایا گیا کہ اے سے اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے ٹیچرز کو ٹریننگ میں اس سائڈ پر لے کے آیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کتابوں سے ہٹ کے بچوں میں جان ڈالیں. تو یہ نہ ہو کہ ان کو رٹو طوطا بنا دیں, 2+2 4 کر کے 1100 میں سے 1100 نمبر لیں, بعد میں جا کے وہ کسی چیز کو فیس ہی نہیں کر سکتے. ریالٹی میں جو پرابلمز آتی ہیں وہ اس کو فیس ہی نہیں کر سکتے. میں تو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر میتھ میں آ گیا نا کہ عمیر نے 2 روپے کی چیز لے کر 4 روپے میں بیچی, آپ پیپر میں دے دیں فہد نے 2 روپے کی چیز 4 روپے میں بیچی, تو وہ کہیں گے آؤٹ آف سلیبس آ گیا. تو اتنا لکیر کا فقیر بنا دیا جاتا ہے کہ صرف ایک نام یا ایک ڈیجٹ چینج ہونے سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا. کنسیپچل لرننگ کی امپورٹنس پہ جہانگیر ہم نے پہلے بھی بہت ڈسکشنز کیے, اینڈ آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی نیڈ آف دا ٹائم ہے, نیڈ آف دی آر ہے کہ ہم کنسیپچل لرننگ کو پرائیورٹائز کریں اپنے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. ایک اور چیز جو کہ جہانگیر بہت امپورٹنٹ آپ نے فیکٹر ہائی لائٹ کیا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی اور کریئر پاتھ چھوڑ کر ٹیچرز ٹیچنگ کی طرف ضرور آتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ کو ہر طرح کی ڈفرینٹ انڈسٹریز سے ٹیچرز نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اینڈ یہ ایک پازیٹیو چیز بھی ہے, بیکاز آئی ڈو فیل لائک ایجوکیشن سیکٹر اس طرح کے کہ آپ کبھی بھی اگر سوئچ کرنے کا سوچ رہے ہیں اپنی فیلڈ, تو آئی تھنک آپ ٹیچنگ میں ضرور اسٹیپ ان کر سکتے ہیں. اٹس ریلیٹیولی ایزیئر ٹو گیٹ ان ٹو اٹ, لیکن رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہے جو کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگ سمجھتے ہیں نا. کتنا ضروری ہے کہ ٹیچرز اپنی رسپانسبلٹی کو بھی سمجھیں. آئی تھنک وہ بھی ٹریننگ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہونا چاہیے. بفور ایک ٹیچر کسی بھی کلاس روم میں جاتا ہے, اس کا بچوں کے ساتھ کوئی بھی انٹریکشن ہوتا ہے, ڈیولپمنٹل ایجز ہوں چاہے یا پھر اس کے بعد ٹین ایج کا ٹائم پیریڈ ہو, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرز کو ریئلائزیشن ہو کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. میرے خیال سے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اٹس اے پارٹ آف دیئر جاب, کیونکہ رسپانسبلٹی ہی جو ہے وہ سینس ریز کرتی ہے ٹو لرن نیو تھنگس. کیونکہ جب تک ٹیچر دیکھیں, اگر آپ لیٹس سے آئی ایم شیئرنگ این ایگزامپل کہ آپ مجھ سے 500 روپیہ مانگتی ہیں, اور اگر میرے پاکٹ میں 500 روپیہ نہیں ہے تو میں آپ کو 500 روپیہ تو نہیں دے سکوں گی نا, ٹھیک ہے. سو دس از دا پوائنٹ کہ ٹیچرس رسپانسبلٹی اور ان کی پلاننگ اور اس پلاننگ کی امپلیمنٹیشن, دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 1980s کی دہائی میں آئی کیو لیول کے اوپر ہی ججمنٹ ہوتی تھی, بچوں کے ایگزامس کی کنڈکشن, اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارا ایجوکیشنل سیٹ اپ تھا وہ سب آئی کیو بیس جو ہے وہ انالائز کیا جاتا تھا. لیکن 1980s کے بعد جو ہے وہ ایک تھیوری آئی, اور اس تھیوری کے اوپر بہت کام ہوا جسے ہم ملٹیپل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اور آئی کیو سے بات ہٹ کر جو ہے وہ ہاورڈ گارڈنر نے بات لے آئے کہ جی ہر انسان کے اندر 9 قسم کی ملٹیپل انٹیلیجنس ہوتی ہیں, تو ان ملٹیپل انٹیلیجنس کے اوپر انسان کام کرتا ہے. ابھی میں سر کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم کا اسیس کرنے کا طریقہ ہے, دیٹ از سیم فار ایچ اینڈ ایوری ون. ہر بچے کا سیم انالیسز ہے, اور وہی بات ہے کہ پھر مجبوراً بچوں کو کرامنگ کی طرف آنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارا ایگزامینیشن کا جو وے آف پیٹرن ہے وہ بالکل سیم ہے. تو یہ مجبوری ہو جاتی ہے بچوں کی کہ وہ کرامنگ کی طرف آئیں اور وہ ایک جیسا لکھنے کی کوشش کریں, تاکہ ان کی گریڈنگ اور ان کے مارکس جو ہیں وہ اس کے اکارڈنگ ہیں جیسا ایگزامینر چاہتا ہے. تو پوائنٹ از دس کہ ملٹیپل انٹیلیجنس کی اگر بات کی جائے تو ہاورڈ گارڈنر نے جو ہے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ 9 طرح کی ملٹیپل انٹیلیجنس ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ نیچر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, دے ٹرائی ٹو لرن فرام دا تھنگس کے جو نیچر کے زیادہ قریب ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریڈنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, وہ ریڈنگ سے سیکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمبر فیکٹس جن کو بہت پسند ہوتے ہیں, نمبرز ان کے مائنڈس میں بہت. تو دیر آر 9 کائنڈ آف تھنگس, اور اس کے اوپر آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ مور کہ یہ 9 کائنڈ آف تھنگس ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی, لیکن اس میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے, ایک انٹیلیجنس ایسی ہوتی ہے جو ان سب کے اوپر حاوی ہوتی ہے. تو اس فیکٹر کو انسان کو سب سے پہلے انالیسس کرنا ہے, اور اس کو انالائز کرنا ہے ایک ٹیچر نے.
You have different kind of minds in your classrooms. آپ ٹیچر کے پاس ڈفرینٹ کائنڈ آف مائنڈس ہوتے ہیں. بچے ہر قسم کے الگ الگ ہوتے ہیں. کچھ بچے کائنستھیٹک ہوتے ہیں, وہ اسپورٹس میں زیادہ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے, وہ ادھر کو بھاگیں گے ادھر کو بھاگیں گے, اور ٹیچر اپنی فزیبلٹی مطلب اپنی ریلیکسمنٹ کے لیے اس بچے کو بھی جو ہے وہ ڈانٹ کر یا ڈھبٹ کر یا کچھ مینرز سکھا کر یا ڈسپلن اس کو پڑھا کر اس کو باقی کے بچوں کی کیٹیگری میں لے کر آنا چاہے گا. وائی؟ بیکاز ٹیچر چاہے گا کہ میری کلاس اسمبل ہو کر بیٹھے تاکہ میں their job easier. ایگزیکٹلی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر بات آتی ہے ایک ٹیچر کی, ایک استاد کی, کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ملٹیپل انٹیلیجنس کو سمجھے, ان کے ذہنوں کو سمجھے, ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو دیکھ کر اس کے اوپر کام کرے. اب ایک بچہ جو ہے, اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی پلان کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ الگ الگ بچوں کے لیے ہمیں ایکٹیویٹیز پلان کرنی چاہیے, یہ ٹیچر کے لیے بہت ہیکٹک ہو جائے گا. لیکن ٹیچنگ از ناٹ این ایزی ٹاسک. اگر ہم بات کریں تو یہ بہت مشکل پروفیشن ہے, اور آپ کو بہت سوچ سمجھ کر یہ پروفیشن جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے, بیکاز آپ کو اس کے اوپر 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے سم ٹائم. تو آپ کوئی ایکٹیویٹیز اس طرح کی پلان کریں کہ جو آپ کے بچے کی اس اسکل کو ایمفسائز کرے جو اسکل اس کے اندر ہے, نہ کہ اس کی اس اسکل کو دبا کر اس بچے کو کرش کر کے. لیٹس سی, اسٹریس نہیں ہونا چاہیے اسٹڈیز میں. آپ اکثر دیکھیں گے کہ آپ بھی جب اسٹوڈنٹ رہیں, آپ اپنے کوئی سوچیں ایسا سبجیکٹ جس کے اوپر آپ اچھے سے کام نہیں کر سکی, لیکن جب آپ تھوڑی سی نظر دوڑائیں گی پیچھے کی طرف تو روٹ کاز اس کی وہ ٹیچر ہی ہوگا جو یا تو اسٹرکٹ ہوگا یا آپ کو اسٹریس میں لے کر آئے گا. یہ کرو کام اور تم نے یہ کام کرنا ہے. دس سینٹینس I don't think so کہ یہ سینٹینس آپ کی اندر کی اسکلس کو باہر لے کر آ سکے گا. دیکھیں, پریکٹیکل لرننگ جو ہم بات کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اگین میں وہی بات کروں گی کہ ڈیلیورنس جو دے رہا ہے پریکٹیکل پرسن, جو آپ کو وہ بتا رہا ہے, جو ایکسپلین کر رہا ہے, جو آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے. کلاس روم از لائک اے تھیٹر, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ لائیو پرفارمنس چلتی ہے. تو جو وہ آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے نا ٹیچر, اس کی ڈیلیورنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. میں اسٹریس کی بات کرتی ہوں. اگر آپ کو کہا جائے کہ اس ٹیبل کو اٹھاؤ اور اس ٹیبل کو بار بار اٹھاؤ, دیٹ ول بی اسٹریس فار یو, یو کانٹ ڈو دس. لیکن اگر آپ کو اس اسٹریس کی جگہ چیلنج دے دیا جائے دیٹ یو ہیو ٹو بلڈ یور مسلس, ٹھیک ہے, آپ نے مسلس اپنے بلڈ کرنے ہیں اور آپ جو ہے وہ ویٹ اٹھاؤ بیٹا, آپ کے مسلس بلڈ ہوں گے. بچہ اپنے مسلس بلڈ کرنے کے شوق میں ویٹ اٹھائے گا اور وہ اسٹریس نہیں ہوگا, وہ چیلنج ہوگا. سو آئی ریکویسٹ مائی آل ٹیچرس کہ وہ اسٹریس سے بچوں کو نکال کر چیلنج کی طرف لے کر آئیں. ٹرائی ٹو میک اسٹڈیز انٹرسٹنگ. جب تک آپ لرننگ کو انٹرسٹنگ نہیں بنائیں گے, آپ ریزلٹس اس طرح سے کیری نہیں کر سکیں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل لرننگ کی بات کر لیں, ہم کنسیپچول لرننگ کی بات کر لیں, ہم سائنٹیفک لرننگ کی بات کر لیں. جب تک آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا آپ اس انٹرسٹ لیول پر کام نہیں کر سکتے. سو دیٹ اگین میں وہی بات کروں گی کہ ٹریننگ اس سلسلے میں ٹیچرز کو اٹین کرنی چاہیے, اور وہ تبھی پاسبل ہوگی جب وہ اپنے پیشن کو پروفیشن میں اٹین کریں. اینڈ آئی تھنک مینٹرز بھی بہت ضرورت ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ سینئر جو ٹیچرز ہیں, سینئر جو لیکچررز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کئی دفعہ آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جب بھی آپ اپنے پروفیشن میں یا اپنے کریئر پاتھ میں لاسٹ محسوس کر رہے ہوں, یا ایون ایجوکیشن کے دوران اگر آپ لاسٹ فیل کر رہے ہو, تو آئی تھنک دا بیسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ, اینڈ آئی تھنک اس کو بہت زیادہ پرائیورٹائز کیا جانا چاہیے یونیورسٹیز کی طرف سے, جابس کی طرف سے, امپلائرس کی طرف سے انفیکٹ, کہ آپ سینئر مینجمنٹ کے درمیان, سینئرز کے درمیان اور جونیئرز کے درمیان ایک ایزی فارم آف کمیونیکیشن رکھیں, ایک اسموتھ کمیونیکیشن رکھیں, تاکہ اپنے ڈفرینٹ طرح کے سوالات وہ پوچھ سکتے ہوں, وہ چاہے ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں یا ٹیچرز کی بات کرتے ہیں. کیونکہ اسپیسیفکلی آج ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں, جہاں جب ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں جو کہ نیولی فیلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں, یا اپنی یونیورسٹی بھی انہوں نے ختم کی ہے, گریجویشن کی, اور ساتھ ہی وہ بالکل ٹیچنگ کی طرف آ گئے, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ لائنز آف کمیونیکیشن ان کی اوپن ہوں, جہاں پہ وہ سینئر کے ساتھ بات کر سکتے ہوں اور ان سے گائیڈ لائنز لے سکتے ہوں, کہاں سے شروع کرنا ہے, کیا ہم غلط کریں, کن چیزوں پہ فوکس کرنا. اچھا فاطمہ, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ گریجویشن ماسٹرز کر کے وہ جاتے میں سی وی لے کر, تو پہلا آبجیکشن اس پر یہ آتا ہے کہ آپ کا تو ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے, اور آپ کی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر اسکول میں انڈکشن ہو بھی جائے, وہ ٹیچر بن بھی جائے, تو ہمارے ہاں وہی بات کہ اگر ٹریننگ کا وہاں پر کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کہاں سے سیکھے گا.
وہ بچہ یا بچی وہ کہاں سے سیکھے گا جو بھی ریسنٹلی یونیورسٹی کلاس روم وہ اسٹوڈنٹ سائڈ سے اٹھ کے وہ ٹیچر سائڈ پہ آ گئے. آئی ڈو فیل لائک جہانگیر کہ ہمیں لگتا ہے ایسے کہ ہم جانتے ہیں بیکاز ٹیچنگ سیمز سو ایزی, بٹ اس میں وہ ہمارے امیزنگ ٹیچرز ہیں جو کہ کچھ بہت اچھے ٹیچرز جو کہ ہمیں محسوس ایسے کراتے کہ ٹیچنگ تو کوئی کام ہی نہیں, یہ تو اتنا آسان ہے, بٹ دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ گوز بیہائنڈ اٹ. بریک سے واپس آئیں گے تو مینٹورشپ کی امپورٹنس کے بارے میں بات کریں گے کسی بھی کریئر پاتھ میں. یہاں پر بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریل چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اسپیشلی کسی بھی پروفیشن میں. ون تھنگ دیٹ آئی ریئلائز کہ مینٹرشپ بہت ضروری ہوتی ہے, اپنے سینئر سے ایڈوائز لے پانا, اپنے سینئرز کے ایکسپیرینسز سے, مسٹیکس سے, پازیٹیو سے سیکھ پانا, اور جس طرح سے بھی ہو سکے وہ اپنی پروفیشنل جرنی میں آپ کو کہیں نہ کہیں کام ضرور آ جاتا ہے. اور ہم کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, ٹیچرز کی بات کریں, جہانگیر بریک میں جانے سے پہلے آپ اسی سوال کا جواب دے رہے تھے, تو ہم وہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں تاکہ ہماری آڈینس کو آئیڈیا ہو سکے کہ مینٹورشپ کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی پروفیشن میں. اچھا فاطمہ, چونکہ ہم نے ایجوکیشن کو بزنس بنا دیا اور جس طرح ہم نے بات کی کہ بچوں کو ٹیچر سٹریس دیتے ہیں, تو اسی طرح سے اسکول آنرز جو ہیں وہ ٹیچر کو سٹریس دیتے ہیں. اب جب بزنس مائنڈ کے ساتھ آپ اسکول اوپن کریں گے تو وہاں جو آپ کا باس بیٹھا ہے نا وہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہے, اس نے آپ کو ڈیل کرنا ہے ایز اے بزنس. وہ آپ کے لیے آپ اس کے ایک اسٹاف ممبر ہیں اور آپ اس کی جو بزنس ہے اس کو رن کرنے میں اس کی مدد کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کا مائنڈ سیٹ اگر ایجوکیشن میں نہیں ہے, اس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس نے خود کبھی ٹیچرز ٹریننگ نہیں لی, اس کو خود ایجوکیشن کی الف بے کا نہیں پتا, اس نے صرف انویسٹمنٹ کر کے ایک بہت اچھی بلڈنگ رینٹ پہ لے لی ہے اور بہت اچھا اسٹاف پے دے کے ہائر کر لیا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اچھا مینٹور بن جائے گا. اسی طرح سے آپ کا پرنسپل جو اس میں ہوگا, ظاہری بات ہے اس پر برڈن ہوگا کہ آپ صرف داخلہ انکریز کریں. فرسٹ جو ٹاسک دیا جاتا ہے کسی بھی ہیڈ کو وہ آتا ہے کہ آپ جناب میکسیمم انٹیک کریں, ایڈمیشن کریں, انرولمنٹ کریں. اچھا جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو پھر پریشر جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک بچے تک وہ ڈیلیور ہوتا ہے. مینٹورشپ کی اگر بات کریں تو کوئی بھی اسکول اپنے ٹیچرز کو کسی قریبی اسکول میں بھیجنا پسند نہیں کرتا فار ٹریننگ پرپز, کہ یہ نہ ہو کہ میرا ٹیچر وہ یہاں سے اسکپ کر کے وہاں جوائن کر لے. بہت سارے ایسے ایشوز آتے ہیں کہ آپ صرف اپنے اسکول کی باؤنڈریز کے اندر اپنے ٹیچر کو محدود رکھتے ہیں. اب ٹیچرز کی اپنی لرننگ جو ہے وہ باؤنڈ ہو کر رہ گئی. وہ کلاس روم سے اٹھا, آپ کے اسکول میں آیا, ٹیچر بنا, آپ نے اس کو کلاس روم تک اور کاپی پینسل تک محدود کر دیا. اس کی اپنی جو گروپنگ ہے اس کی, جیسے کلب کی بات کی گئی, تو ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے کہ ڈسکشن. اب اسٹاف روم جو ہے وہ موسٹلی گورنمنٹ سیکٹر میں تو اسٹاف روم اویلیبل ہوتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں تو کہتے ہیں کہ ٹیچر ایک پیریڈ بھی فری نہ ہو, وہ اس کو سارا دن آپ صبح سے شام تک چلائیں اور اس سے کام لیں کیونکہ آپ اس کو پے کر رہے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب ہم ان سے رزلٹ بہت اچھے لے رہے ہیں. رزلٹ کس شکل میں لے رہے ہیں؟ صرف اس کی مارک شیٹ کے حوالے سے. اوور آل آپ سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں وہ کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے سوسائٹی میں؟ وہی جو بات کہ 1100 میں سے 1100 نمبر تو آ رہے ہیں, لیکن سوسائٹی میں اس کا امپیکٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ صفر. کیونکہ آپ نے اس بچے کو صرف اس کو رٹا سکھایا نا, اس کو کوئی نئی چیزیں سکھائی نہیں ہے. وہ جا کے باہر وہ گونگا بہ رہا ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد بھی گونگا بہ رہا ہے, بول نہیں سکتا, وہ سوسائٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو سن نہیں سکتا. اب ہم مسائل کا حل نہیں دے سکتے نا, ہماری سوسائٹی میں اتنے مسائل ہیں تو ہم اس کا حل کیوں نہیں دے رہے؟ ہماری یونیورسٹیز فیل ہو چکی ہیں کیونکہ ہم نے بچوں کو سوچنا تو سکھایا ہی نہیں. ہم نے سکھایا ہے کہ آپ کے پاس یہ بک آ گئی ہے, اس کو آپ نے کاپی پیسٹ کر دینا ہے پیپر میں اور آپ نے یہ ڈگری لے لینی ہے اور آپ جائیں. تو جب تک اوپر سے نیچے تک یہ ہیرارکی میں آپ کی مینٹورشپ والا ایلیمنٹ ایڈ نہیں ہوگا, جب آپ کا باس آپ کا مینٹور نہیں ہوگا, جب آپ کی پرنسپل آپ کی مینٹور نہیں ہوگی, تو ٹیچر بچوں کا مینٹور کیسے بنے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ود ان دا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں ہیڈس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, جو آنرز ہیں بالخصوص جو انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں, ان کو چاہیے کہ انویسٹمنٹ سے پہلے اس کی ٹریننگ لیں کہ ہاؤ ٹو رن اے اسکول. تو جب آپ ایک اسکول کو بزنس کے طور پر لیں گے, اب بہت ساری ایسی ایگزامپلز موجود ہیں کہ کسی نے انویسٹمنٹ کی, اس کا کاروبار نہیں چلا, اس کے پاس بچے نہیں آئے, اس نے اس کو کلوز کر دیا. کیونکہ جب آپ نئی چیزیں کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سٹارٹ میں آپ کو ریلیکٹنٹ لوگ فیل کرواتے ہیں کیونکہ آپ نیا آئیڈیا دیں گے. اب آپ آج کہہ دیں کہ ہم نے کتابیں نہیں پڑھانی, ہم نے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پر فوکس کرنا ہے, آپ کے پاس کوئی پیرنٹ آئے گا ہی نہیں کہ بچے کو اسکول کا کام نہیں مل رہا, بچے کے پاس کتابیں نہیں ہیں. تو آپ کا پیرنٹ جو ہے نا وہ بھی اس میں بڑا ذمہ دار ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کا بچہ آؤٹ آف دا باکس سوچے.
کیونکہ اس سے بہت دفعہ میں اس بات پہ کرتا ہوں بات کہ آپ سپورٹس میں بچہ جانا چاہے تو پیرنٹ کہیں گے نہیں، پہلی ترجیح آپ کی پڑھائی ہے. جہانگیر، اس کے پیچھے بھی ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک ریزننگ ہے جو پیرنٹس کی طرف سے ہمیشہ یوزلی کہا جاتا ہے، چیزیں جو کہی جاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ ڈسکس کریں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ السلام علیکم. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فائزہ بات، فیصل آباد. جی بتائیں فائزہ، کچھ پوچھنا چاہیں گی یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ مجھے اصل میں اس چیز سے بات کی، جو گورنمنٹ نے ایک رول پاس کیا ہے کہ بچے پاس کیے جاتے، وہ ویک بھی ہوتے ہیں، بلکہ 2 سبجیکٹ وہ جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پاس کیا جاتا ہے نا، تو وہ بچے ویکنیسز ہوتی ہیں وہ تو موجود رہتی ہیں. اس کو اگلے گریڈ میں پروموٹ کر دیا جائے تو وہ کیسے ایک سوسائٹی کا کامیاب انسان بنے گا؟ اس طرح تو بچے ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو پاس ہو جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے تو پاس ہو جانا ہے، تو بچے اب ایفرٹ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں. بالکل جی، بہت بہت شکریہ فائزہ کال کرنے کا، اور بہت ہی امپورٹنٹ آف کورس آپ نے ہائی لائٹ کیا. جہانگیر ضرور بتائے گا کہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے. اچھا، ان کا جو پوائنٹ ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ 8ویں تک ہمارے ہاں کہیں بھی رزلٹ آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوتا. آپ کا پہلا رزلٹ جو ہے وہ 9th کا کاؤنٹ ہوتا ہے جب بورڈ میں آپ فرسٹ ٹائم اپیئر ہوتے ہیں. تو 8ویں کلاس تک ہر بچے کو آپ آگے سے آگے بھیجی جاتے ہیں، اور اس کی جتنی چیزیں مسنگ ہو رہی ہیں 8 سالوں میں، 9th میں آ کے فیلئر کا جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اب پہلی دفعہ بورڈ میں اپیئر جب بچے ہوتے ہیں ان کی 50% بھی رزلٹ نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ 50% وہ بچے 9th میں بیٹھے ہیں جو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ 9th میں بیٹھیں. تو وہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے جو بتا رہی ہیں میڈم بھی بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بچے فیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے اگلی کلاسز میں. تو 8ویں تک جو بالکل ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، ایگزام لیا جاتا ہے، بچوں کو اس سے گزارا جاتا ہے لیکن اس کو فیل نہیں کیا جاتا. ہر بچہ پروموٹ ہو رہا ہے، جب 9th میں پہنچتا ہے تو بچے پر اتنا برڈن آ جاتا ہے کہ جو پہلی سے لے کر 8ویں تک کا سلیبس کلیئر نہیں کر سکتا تھا، وہ جب فرسٹ ٹائم بورڈ میں اپیئر ہوتا ہے تو اس کا فیلئر کا ریشو بڑھ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے میٹرک میں اگر 1,70,000 بچہ اپیئر ہوتا ہے فیصل آباد میں، تو سیکنڈ ایئر تک جانے میں وہ بچہ 1 لاکھ رہ جاتا ہے. اینڈ یہاں پر بھی جہانگیر 2 چیزیں ہیں جو کہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ کہ پروموٹ نہ کرنے کی وجہ کئی دفعہ فائنانشل ہوتی ہے، وہ پروفیٹیبل ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو ریپیٹ کروا رہے ہیں تو وہ ایک ایکسٹرا سال آپ کی ٹیوشن فی پے کرے گا. تو کئی دفعہ یہ موٹیویشن ہوتی ہے ٹیچرز کے اس ڈیسیجن کے پیچھے، اسپیشلی اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں بالکل ہی اس چیز کو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ بچہ کیسا پرفارم کرے انڈیویجولی ٹیسٹ کے اندر یا اور چیزوں کے اندر. کیوں یہ تھرڈ آپشن اویلیبل نہیں ہے کہ جس طرح سے سمر ویکیشنز میں یا کپل آف منتھس آپ کو ایکسٹرا دے دیے جائیں کچھ اسٹوڈنٹس کو جو کہ اگر اسٹرگل کر رہے ہیں سلیبس کے ساتھ، تاکہ وہ کور کر سکتے ہیں اپنے جو بھی ان کے گیپس ہیں ان کی نالج میں، ایجوکیشن کے اندر، اسکل سیٹ کے اندر، اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا ٹائم ان کو دے دیا جائے. دیکھیں، اس ٹاپک کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ایک اسکول کو بچے کی پرفارمنس ویلیویشن کا پورا سال بھی پتہ نہیں لگ رہا تو دیر از نو اینی تھنگ کہ مطلب وہ اسکول جو ہے وہ اگلے سال اس بچے کو اگر ریپیٹ بھی کرواتا ہے تو اس کے اوپر کام کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو ریپیٹنگ اور فیلئر کا یہ جو کانسیپٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. فیڈ بیک اور سجیشن جو ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. فار می فارمیٹیو اسیسمنٹ از ویری امپورٹنٹ. پورا سال اسکول جو ہے وہ بچے کی پرفارمنسز کو ایویلیویٹ کرتا ہے، وہ اس کی پرفارمنسز کو دیکھتا ہے. اگر کسی سبجیکٹ میں اس بچے کی پرفارمنس ویک آ رہی ہے تو اس کے روٹ کاز کو دیکھنا چاہیے اور اس کے روٹ کاز کو اس سال میں ہی دیکھنا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز فار اس آبویسلی پیرنٹس کی جو ہے وہ فائنینشیل، جس طرح کہ آپ دیکھیں اکنامکس، ہماری جو پاکستان کی اکنامک ہے، اکنامک کے اوپر ایجوکیشنل سیکٹر زیادہ کام کر رہا ہے، لیکن ایجوکیشنل سیکٹر کو اکنامک کے بجٹ کا بہت ہی کم حصہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فینومینا ہے. لیکن پوائنٹ از دس کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں اگر ہم بات کریں فائنینشیل کرائسس کے اوپر تو جی آف کورس پیرنٹس اس چیز کے اوپر آپ سے ڈسکس کریں گے، ان کا رائٹ بھی بنتا ہے. بلکہ ان کے ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کی سیلف اسیسمنٹ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ایک بچے کو کلاس ریپیٹ کیوں کروانا چاہ رہے ہیں. کیا ایک سبجیکٹ میں پرابلم کی وجہ سے آپ اس بچے کا پورا سال ویسٹ کروائیں گے، یا پھر آپ جو ہے اس چیز کو بھی اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، بچہ جب سال ریپیٹ کرتا ہے تو اس کی پرسنالٹی کے اوپر بہت بڑا کریک آ جاتا ہے.
اس کا کانفیڈنس لیول بہت کم ہو جاتا ہے. اس کے جو میٹس ہیں, کلاس میٹس ہیں, وہ نیکسٹ کلاس میں ہوتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے وہ اس نیکسٹ. دیکھیں یہ بہت ہی ایک پرانی اور ایک قدیم روایت ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. تھرو آؤٹ دی ایئر بچے کو اسیس کریں. آپ کو اگر لگتا ہے, دیکھیں ایک ٹیچر ہے, اس کو پتا ہے, ہی نوز دیٹ, شی نوز دیٹ کہ اس کے کلاس روم میں اگر ایک بچہ میتھس کے سبجیکٹ میں ویک ہے تو اس کے روٹ کاز کیا ہے. ہم اس بچے کو جو ہے وہ ریمیڈیل پلان کیوں نہیں بنا کر دے رہے, ہم اپنی پلاننگ میں اس بچے کی بیسکس کو امپروو کیوں نہیں کروا رہے. دیر آر سو مینی تھنگس. اگین میں وہی بات کروں گی, یہاں پر ٹیچرس کی کلیبوریشن کا جو ہے وہ بات آتی ہے. ٹیچرس کی سبجیکٹ, ٹیچرس کی اسپیشلی اگر ہم پرائمری تک کی بات کریں, آپس میں کلیبوریشن کی بات آتی ہے. لائک اگر آپ کو لگتا ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ میتھس میں ویک ہے یا کسی بھی سبجیکٹ میں ویک ہے, تو آپ ٹیچرس کے ساتھ کلیبوریشن کریں, سینئر ٹیچرس کے ساتھ کلیبوریشن کریں. آپ کلب میں بیٹھیں, آپ اپنے اسٹاف روم کو اپنا کلب بنائیں, آپ وہاں ڈسکس کریں کہ دس از ABC اسٹوڈنٹ اور وہ اس سبجیکٹ میں لیگ کر رہا ہے, تو اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے. ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ کے پاس آئیں گے. آپ اپنی مینجمنٹ سے ڈسکس کریں, اپنے سینئر سے ڈسکس کریں اور پھر اس کے لیے ایک ریمیڈیل پلان بنائیں. لیکن میک شیور کریں کہ وہ آپ کا اس پورے کے پورے سال میں آپ کا ایکشن پلان کور ہونا چاہیے. آپ کے بچے کے ریزلٹس اس سال میں نظر آنے چاہیے. تو یہ اسکولس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, ایڈمنسٹریشن کی بھی, پرنسپل کی تو آبویسلی خاص طور پہ, اور ٹیچرس کی بھی, کہ اس روٹ کاز کو اسی سال میں پکڑیں. اینڈ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بچوں کا جو ایک پیس ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو انٹرپٹ نہ کیا جائے, اس کو روکا نہ جائے. ان کے کانفیڈنس لیول کو, اوور آل ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ایک ٹیچر کے جو جاب ڈسکرپشن ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس ڈیولپمنٹ کا حصہ بننا ہے, آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, نہ کہ اس کو انڈرمائن کرنا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا فرسٹ ہاف ایجوکیشن کے حوالے سے تھا, لیکن جہاں پر ملک کے ڈفرینٹ صورتحال تو بدلتے رہتے ہیں, چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ہمیشہ اپنا خیال رکھنا ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ انکریج کریں اور پرائیورٹائز کریں اپنی پرسنل ہیلتھ کو, اپنی فزیکل ہیلتھ کو, اپنی مینٹل ہیلتھ کو. اینڈ جہاں پر ہم اپنی بات کرتے ہیں, آئی تھنک ہماری اسکن کیئر بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسکن کیئر گوز بیونڈ جسٹ اسکن, بیکاز آپ جب ریڈینٹ لگتے ہیں, دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں, تو وہ آپ کے کانفیڈنس میں انکریز کر دیتے ہیں. اور اچھے لگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب ایک طرح کے لگنے لگ جائیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی اسکن ٹائپ ہے, جو بھی آپ کا اسکن کلر ہے, اس کو انہانس کرنا, اس کو اور اچھی طرح سے پریزنٹیبل رکھنا, تو اپنے آپ کو گرومڈ رکھنا. آئی تھنک بیسیکلی اگر اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے. تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اسکن کیئر ہیکس کی بات کریں, کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس کی بات کریں. مونسون کے سیزن میں ویسے اسکن جو ہے وہ کافی ہیومیڈیٹی کی وجہ سے امپیکٹ ہوتی ہے. گرمیوں میں اوور آل آپ ڈفرینس دیکھیں گے, ٹین ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اوور آل آپ کے جو اسکن ٹیکسچر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. سویٹنگ کی وجہ سے بھی بہت سارے ڈفرینٹ اسکن ایشوز, بریک آؤٹس آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں. تو آج ہماری کوشش ہوگی ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں, کس طرح بہتر طریقے سے اپنی اسکن کا خیال رکھ سکتے ہیں, کیا ٹپس ہیں, کیا ٹرکس ہیں آج کے ہمارے اس شو میں. اور ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیں گے. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم غوری موجود ہے, ڈرماٹولوجسٹ ہیں, اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں, اپنی فیلڈ میں نون اینڈ پاپولر. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ اسکن کیئر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, مونسون کے اندر ویسے ہی آپ کی اسکن میں آپ دیکھتے ہیں ڈفرنٹ طرح کے چینجز آ رہے ہوتے ہیں, ٹیکسچر اسپیشلی آپ کا بدل جاتا ہے. تو مونسون کے حوالے سے یا بارش کا جو موسم ہے, نمی جب زیادہ ہوتی ہے, کیا اثر پڑتا ہے اس کے اوپر اسکن کا, اور کس طرح سے ہم اپنی اسکن کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً مجھے اپنے پروگرام کے لیے, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. آپ نے درست کہا, موسم کی تبدیلی کے ہماری جلد کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں, اور موسم کے مطابق اسکن کیئر بھی تھوڑی بہت چینج ہوتی رہتی ہے. جس طرح کہ سردیوں میں ہماری جلد عموماً زیادہ خشک ہو جاتی ہے, جبکہ یہ گرمی اور برسات کے موسم میں جبکہ ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی, درجہ حرارت اور نمی یہ دونوں بڑھ جاتے ہیں, تو اس کے مختلف اثرات ہماری جلد کے اوپر رونما ہوتے ہیں. پسینہ زیادہ آتا ہے, بعض لوگوں کی اسکن ویسے ہی آئلی ہوتی ہے, سیبم ان میں زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے پھر ڈسٹ کا افیکٹ, باہر دوسرے اثرات جو ہیں, دھوپ کا اثر, یہ سارے ہماری جلد کو متاثر کرتے ہیں. تو
آج کل کے گرمی اور برسات کے موسم میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے چہرے کی جلد کی حفاظت کے لیے اسے بار بار دھوئیں، اپنی جلد کے مناسبت سے کوئی صابن یا فیس واش استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دھوپ سے بچاؤ کا خیال رکھیں۔ دھوپ سے بچاؤ ہر موسم میں ہی ضروری ہے، چاہے وہ سردیوں میں ہو، گرمیوں میں، یا یہ برسات کے موسم میں۔ دھوپ کے اثرات، خاص کر جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں، ان کے جلد کے اوپر نقصان دہ اثرات ہر موسم میں ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس کی نوعیت کہ کس قسم کا ہمیں سن بلاک یوز کرنا چاہیے وہ موسم کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک بات میں نے ابھی آپ سے کہی کہ صابن اور فیس واش اور ہمیں آج کل کے موسم میں بار بار دھونا چاہیے، تو اب ذہن میں رکھیں کہ ہماری جلد کی پی ایچ ایک ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے، یا ہائیڈروجن آئن کی جو ویلیو ہے اس کے اندر وہ اس کو ڈٹرمن کرتی ہے، اور 7 پی ایچ جو ہے وہ نیوٹرل کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ہماری جلد کی جو پی ایچ ہے وہ نارملی تھوڑی سی ایسیڈک ہوتی ہے، 4.7 سے 5.7 کے درمیان، جبکہ ہم جتنے سوپس استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر الکلائن پی ایچ ڈی کے ہیں، یعنی ان کی پی ایچ 7 سے زیادہ ہوتی ہے، 8، 9، 10 اس رینج میں۔ تو اس حوالے سے وہ ہماری جلد کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں صابن یا فیس واش، خاص کر اس موسم میں چونکہ ہمیں بار بار اپنے چہرے کو دھونے کی ضرورت ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی نیوٹرل پی ایچ والا سوپ جس کی پی ایچ 7 کے ارد گرد ہو، یا تھوڑی سی ایسیڈک پی ایچ والا سوپ یا فیس واش استعمال کریں، تاکہ بار بار دھونے سے صابن کے مضر اثرات ہماری جلد کے اوپر نہ رونما ہو سکیں۔ اسی طرح سے آج کل کے موسم میں استعمال کے لیے خاص طور پہ سن سکرینز ملتی ہیں جنہیں ہم سیبم کنٹرول سن سکرینز کہتے ہیں۔ یہ عام سن سکرین یا سن بلاک سے تھوڑے سے کاسٹلی ہوتے ہیں، لیکن موسم کی مناسبت سے چونکہ آج کل پسینہ زیادہ آتا ہے اور کچھ لوگوں کی جلد ویسے بھی آئلی ہوتی ہے، تو ہمیں سیبم کنٹرول سن سکرینز استعمال کرنی چاہیے، اور دن میں 2 دفعہ ضرور اپلائی کرنی چاہیے، صبح اور بعد دوپہر، کیونکہ ایک بار جب آپ سن بلاک یا سن سکرین لگاتے ہیں تو اس کا اثر 4-6 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا۔ تو سیبم کنٹرول سن سکرینز اور نیوٹرل پی ایچ یا تھوڑی سی ایسیڈک پی ایچ والے فیس واش یا سوپس، یہ آج کل کے موسم میں خاص طور پہ ہماری جلد کے لیے زیادہ مناسب ہیں۔ آپ نے ہیٹ کے حوالے سے بھی بات کی۔ آئی ڈو فیل ہے کہ گرمی کی جو شدت ہے اس سے بھی ہماری اسکن کو کافی فرق پڑتا ہے، اسپیشلی جب آپ سویٹ کرتے ہیں، جب آپ دھوپ میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ آئیڈیلی کسی بھی سن اسکرین کی کیا ایس پی ایف ہونی چاہیے جب آپ اس کو استعمال کریں؟ کیا اسپیسیفک ایس پی ایف ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے جس طرح سے چہرے کے لیے، اور اسپیشلی اگر آپ بہت زیادہ وقت دھوپ میں گزارتے ہیں تو کیا آپ کو اپنے ہاتھوں پر یا بازوؤں پر فار ایگزامپل جتنے بھی ایکسپوزڈ ایریاز ہیں، کیا ان پر بھی سن اسکرین کو اپلائی کرنا چاہیے؟ جی بالکل، سن اسکرین ہمیں اپنے سارے ایکسپوز پارٹس پہ لگانی چاہیے، ورنہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے چہرے اور ہاتھوں کی جلد کا جو کمپلیکشن ہے وہ ڈفرینٹ نظر آنے لگے، کیونکہ یہ پارٹس ایکسپوزڈ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ایکولی پروٹیکشن کریں گے سن بلاک یا سن اسکرین سے تو پھر ان کا کمپلیکشن بھی ایک جیسا ہی نظر آئے گا۔ جو آپ نے ایس پی ایف کی بات کی، ایس پی ایف کہتے ہیں سن پروٹیکشن فیکٹر، کہ کوئی سن اسکرین یا سن بلاک آپ کی جلد کو کس حد تک پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے ان کمپیریزن ٹو جب آپ نے یہ سن اسکرین یا سن بلاک نہ لگائی ہو۔ نارملی 30 سے لے کے 60 تک کی جو سن اسکرین یا سن بلاکس ہیں وہ جو ہماری اسکن ٹائپ ہے اس کے لیے مناسب ہیں۔ اس سے کم شاید بہت زیادہ افیکٹو نہ ہو، اور اس سے زیادہ کی بھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت زیادہ تھک بھی ہو جاتے ہیں اور پھر کئی دفعہ وہ ان سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ تو کوئی بھی سن اسکرین یا سن بلاک جو 30 سے 60 کے درمیان ایس پی ایف کے ہیں وہ ہماری جلد کے لیے مناسب ہیں۔ باقی دوسرا جو مصرع میں نے پہلے کہا کہ آج کل کے موسم کے حوالے سے ہمیں سیبم کنٹرول سن اسکرین یوز کرنی چاہیے، یا کچھ لوگ ہیں جن کی اسکن زیادہ آئلی ہوتی ہے، ان میں ایکنی پرون اسکن بھی ہوتی ہے، تو ان میں پھر ہمیں یا واٹر بیس یوز کرنی چاہیے یا سیبم کنٹرول سن اسکرین یوز کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل اسکن ہیلتھ کے حوالے سے، آئی ڈو فیل لائک کہ جس طرح موسم تبدیل ہوتے ہیں آپ کی اسکن کی ہیلتھ آلویز ایوالو کر رہی ہوتی ہے اور چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میں وقاص احمد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں جی۔ کچھ پوچھیں گے یا کچھ شیئر کریں گے؟ ہاں جی، میں وقاص احمد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر سلیم غوری صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میری طرف سے السلام علیکم کر دیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو اسکن ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو سوریاسس کہتے ہیں، اس کی کوئی کازز اگر یہ بتا دیں تو چلو کن وجوہات کی بنا پہ یہ ہوتی ہے؟
تو کائنڈلی تو ہمارے لیے ایک مطلب یہ ایک بڑی ان کی گائیڈنس ہو جائے گی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کوئی اسپیسیفک سوال پوچھنا تو نہیں چاہیں گے کالر سے؟ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ڈاکٹر سلیم صاحب. جی وعلیکم السلام وقاص صاحب. آپ نے سورائسس کے حوالے سے پوچھا ہے. سورائسس ایک ملٹی فیکٹوریل ڈس آرڈر ہے جو بہت سے لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے. اسکن او پی ڈیز میں اس کی اچھی خاصی پرسنٹیج مریضوں کی ہوتی ہے جو کہ سورائسس کی بیماری کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں. اس میں جلد کے اوپر سرخ رنگ کے ابھرے ہوئے جنہیں ہم پلاکس کہتے ہیں پلاکس بن جاتے ہیں جس کے اوپر کے ایڈہیرنٹ سلوری سکیلز ہوتے ہیں. سلور کلر کے ایڈہیرنٹ سکیلز اور یہ گول نشان جو ابھرے ہوئے ہوں سرخ رنگ کے یہ سورائسس میں دیکھنے میں آتے ہیں. اگر آپ ان سلوری سکیلز کو سکریچ کر کے اتارنے کی کوشش کریں تو ان کے نیچے ایک بلیڈنگ پوائنٹ اپیئر ہو سکتا ہے. اس کے ڈائگنوسس کا ایک سائن ہے جسے ہم آسپٹ سائن کہتے ہیں. یہ ایسی بیماری ہے جس کے جو ایک ملٹی فیکٹوریل ڈس آرڈر ہے جس کے کوئی جراثیم نہیں ہے, کوئی خوراک سے اس کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے, یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری نہیں ہے. البتہ اس میں فیملی پری ڈسپوزیشن ضرور پائی جاتی ہے. اگر پیرنٹس میں یہ بیماری ہو تو ان کے بچوں میں اس بیماری کے ہونے کا امکان عام لوگوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے. اگر ایک پیرنٹ میں ہو تب بھی بڑھ جاتا ہے, اگر دونوں پیرنٹس میں ہو تو یہ مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بیماری عموماً سردیوں میں بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کئی فیکٹر ہیں جو اس بیماری میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں جس میں کئی ادویات بھی شامل ہیں. مثلا ایک دوائیاں ہیں جنہیں ہم بیٹا بلاکرز کہتے ہیں جو بلڈ پریشر کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص اس بیماری کے لیے پری ڈسپوزڈ ہے تو بیٹا بلاکرز اس بیماری کو اس میں پریسیپیٹیٹ کر سکتے ہیں, یا اگر آلریڈی اس میں یہ بیماری ہے تو وہ اس میں اس بیماری کا اضافہ کر سکتے ہیں. یہ لمبا عرصہ چلنے والی تکلیف ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی, کنٹیجیس نہیں ہے. مریضوں کو سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے گی, چھوت کی بیماری ہے, ایسی چیز نہیں ہے. البتہ جس طرح میں نے کہا کہ اس میں فیملی پری ڈسپوزیشن ضرور پائی جاتی ہے. اس کا علاج لمبا عرصہ کرنا پڑتا ہے. یہ ٹھیک ہو کے بار بار ہونے والی تکلیف ہے جسے ہم ریمیٹنگ اینڈ ریلیپسنگ ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کی وجوہات میں ایک میں نے آپ کو فیملی پری ڈسپوزیشن بتائی. اس کے علاوہ آٹو امیونسٹی یعنی ایسی بیماریاں جو جسم میں اندر خود بخود جسم کے اپنے اعضاء کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہونی شروع ہو جائیں تو یہ بھی ایک آٹو امیون نیچر کی ڈیزیز ہے. اس کے لیے علاج بھی جس طرح شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو لمبا عرصہ اور مستقل بنیادوں پہ کرنا پڑتا ہے, اسی طرح سے سورائسس کا علاج بھی لمبا عرصہ اور تقریباً مستقل بنیادوں پر ہی کرنا پڑتا ہے. ضرورت کے مطابق اس کے علاج میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے. اگر یہ صاف ہو جائے تو وقتی طور پہ علاج کو روکا بھی جا سکتا ہے, لیکن جیسے ہی ضرورت ہو علاج کی دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو یعنی کہ آف کورس اسکن ڈیزیزز کی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ اور بھی بیماریاں ہیں جو کہ آج کل اسپیشلی آج کے وقت میں چاہے وہ ہم ڈفرینٹ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ایکسپیرینس کرتے ہیں بٹ کافی زیادہ اسکن ڈیزیزز آپ کو نظر آتی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ ہیلو السلام علیکم جی, کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نندا بات کر رہی ہوں کھانے والے سے. جی بتائیں, کچھ پوچھنا چاہیں گی, کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ میری فیس پہ نا برتھ مارک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن بچپن سے تھوڑا مطلب کہ لائٹ تھا, لیکن گریجولی اب یہ نا بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ابھی ایک جگہ پہ اسٹے ہے, کبھی ڈارک ہو جاتا ہے کبھی لائٹ ہو جاتی, بالکل لیفٹ آئی کے نیچے ہے. آپ کی آئی کے نیچے, اف آئی ہرڈ کریکٹلی, یہی کہنا چاہ رہی ہے؟ ایک سرکل تھا. کیا؟ اب آپ کی آنکھ کے نیچے؟ جی بالکل لیفٹ آئی کے بالکل نیچے ہے. لیفٹ آئی کے بالکل نیچے ریگولر سا ہے. بالکل جی. ڈاکٹر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے کالر سے؟ نہیں, میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہماری کالر کا یہ سوال پوچھنے کے لیے. برتھ مارکس, آئی ڈو فیل لائک کہ بہت سارے لوگوں کے ڈفرینٹ ایریاز میں اسپیشلی چہرے کے اوپر جب برتھ مارکس ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ طرح کے ان کو کنسرنز آئی تھنک ان کو کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے, یا وہ ڈارک یا لائٹ ہوتے رہتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کوئی سلوشن ہوتا ہے یا برتھ مارکس تو نارمل بھی ہوتے ہیں؟ جی, برتھ مارکس کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. چہرے کے اوپر خاص طور پہ دو قسم کے برتھ مارکس دیکھنے میں آ سکتے ہیں. ایک وہ جو عموماً سرخ رنگ کے ہوں, یہ عموماً بلڈ ویسلز کی انوملی ہوتی ہے جن کو ہم ہیمینجیوماز کہتے ہیں.
بالکل رائٹ ایٹ برتھ یا چائلڈہڈ میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں اور لیٹر آن بھی اپیئر ہو سکتے ہیں۔ دوسری قسم کے برتھ مارکس عموماً گہرے رنگ کے یا تلوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ قسم کے برتھ مارکس ہیں، دونوں کے علاج میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس ضرور پایا جاتا ہے۔ دونوں کو ہی عموماً کھانے والی یا لگانے والی دوائیوں سے بہت زیادہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جو گہرے رنگ کے برتھ مارکس ہیں، جو میں نے کہا کہ تلوں یا فریکل سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ آنکھ کے نیچے ذکر کیا۔ آنکھ کے ارد گرد عموماً گہرے رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان ایک خاص قسم کا برتھ مارک ہوتا ہے جسے ہم نیوس آف اوٹا کہتے ہیں۔ موسٹ لائکلی جس طرح انہوں نے ڈسکرائب کیا ممکن ہے کہ وہ نیوس آف اوٹا ہو۔ دونوں قسم کے برتھ مارک چاہے وہ ویسکولر ہوں یعنی بلڈ ویسل والے یا وہ پگمنٹڈ ہوں میلانوسائٹک جنہیں ہم کہتے ہیں، دونوں کا علاج مختلف قسم کے لیزر سے ممکن ہے۔ اگر ان کا ڈارک کلر کا برتھ مارک ہے آنکھ کے نیچے جیسے کہ نیوس آف اوٹا، تو اس کے لیے ایک خاص قسم کا لیزر ہوتا ہے جسے ہم کیو سوئچ لیزر کہتے ہیں۔ تو ان کے برتھ مارک کا علاج کیو سوئچ لیزر سے ممکن ہے۔ اگر وہ ویسکولر برتھ مارک ہے سرخ رنگ کے تو اس کا بھی علاج لیزر سے ممکن ہے، لیکن وہ ڈفرینٹ قسم کا لیزر اس کے لیے۔ بالکل، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ زین خالد بات کر رہا ہوں پیر محل سے۔ جی بالکل، بتائیے گا، کچھ پوچھنا چاہیں گے یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی میں سر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری نا ایک تو اسکن کے اوپر ریشز ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہو ابھی گیا۔ یہ پتہ نہیں موسم کی وجہ سے کیا ہے، ایلبو سے لے کے میری رسٹ تک جو ہے نا وہ اسکن یعنی کہ برن ہو رہی ہے اور بہت زیادہ وہاں پہ خارش وغیرہ ہے۔ میں انوائنٹمنٹ لگا رہا ہوں لیکن اس کا کوئی مجھے بینیفٹ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک اور ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ میرے نا جو ہونٹ ہیں وہ بہت زیادہ نا یعنی کہ بلیک رہتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے جو دوست احباب ہیں وہ شک بھی کرتے ہیں کہ آپ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں۔ لیکن سر یہ کوئی اس کا کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے کہ میں اس کو یعنی کہ پنک کر سکوں؟ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، اور بہت ہی دو امپورٹنٹ سوال جو میں سمجھ سکا ہوں، ایک تو شاید یہ ان کا جلے کا نشان ہے جو انہوں نے کہ برن ہو گیا، غالباً یہی پوچھا انہوں نے، اور ایک انہوں نے پوچھا کہ ان کے ہونٹ کالے ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، دو سوال تھے اور بالکل آپ نے صحیح دہرائے۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو دونوں سوال کوشش کریں گے کہ آنسر کریں، اور آپ کی جو بھی کنسرنز ہیں ان کو ہم آنسر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے کالر نے دو بہت ہی انٹرسٹنگ سوال پوچھے تھے، جس میں سے ایک ریش کے حوالے سے تھا، جو کہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ایلبو سے لے کر ہاتھ تک، آئی تھنک اف آئی ایم کریکٹ، آئی مائٹ بی رانگ، اور دوسرا کہ ان کے ہونٹ بہت ڈسکلریشن ہے اس میں، اور کیا ان کو پنک کیا جا سکتا ہے۔ دونوں بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں، اور ضرور بتائیے گا کہ کیا پاسبل کاز ہو سکتے ہیں ان دونوں پرابلمس کے پیچھے۔ پہلا سوال جو ان کا کہ ان کی جلد کا کچھ حصہ جلنے کے بعد اس کے نشان رہ گئے ہیں۔ جلنے کے بعد جلد پہ کئی قسم کے نشانات ہو سکتے ہیں، عموماً سکارز بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہائپر پگمنٹیشن یا ہائپو پگمنٹیشن دونوں دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ سکارز عموماً ہائپرٹروفک یعنی موٹے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ کیلوئڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کیلوئڈ ایک خاص قسم کے سکار کو کہتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ موٹائی میں اور چوڑائی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں ان کے اندر سٹیرائڈ انجیکشنز لگانے پڑتے ہیں، اوپر ملنے کے لیے کچھ دوائیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر اس کا کلر چینج ہوا ہوا ہے، ہائپر پگمنٹیشن یا ڈی پگمنٹیشن یا ہائپو پگمنٹیشن، تو اس کے مطابق بھی کوئی دوائی علاج کے لیے دینی پڑتی ہے۔ کئی دفعہ صرف یہ ہائپرٹروفک سکار یا کیلوئڈ ہی نہیں بنتے، بلکہ جلنے کے بعد وہاں کنٹریکچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس سے کہ ان اعضاء کی موومنٹ میں بھی پرابلم، مثلا اگر کونی کے سامنے کنٹریکچر بن جائے تو کونی پہ بازو سیدھا نہیں ہوتا، گھٹنے کے پیچھے بن جائے تو اس پہ بھی موومنٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس کے مطابق اگر کنٹریکچر بن گیا ہے تو اس کا سرجیکل علاج کرنا پڑے گا، اس کو سرجیکلی ایکسرسائز کرنا، اس کو سلٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ صرف کیلوئڈ یا ہائپرٹروفک سکار ہے تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کے اندر ہمیں سٹیرائڈ انجیکٹ کرنے پڑتے ہیں اور کچھ ملنے والی دوائیاں دینی پڑتی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ کلر چینج ہے تو اس کے مطابق بھی اس کے اکارڈنگلی ہمیں کچھ اس کو اپلائی کرنے کے لیے دینا پڑتا ہے۔ بہت دفعہ جلے ہوئے کے سکار کے اندر ایگزیمیٹس ریش بننا شروع ہو جاتا ہے اور خارش اور جلن شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ساتھ اینٹی ہسٹامین دوائیاں اور ٹاپیکل سٹیرائڈ بھی اپلائی کروانے پڑتے ہیں تاکہ اس ایگزیمیٹس ری ایکشن کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔
दूसरा जो सवाल इनका होंठों के डार्क होने के बारे में था, कुछ लोगों में कुदरती तौर पे होंठ कुछ डार्क होते हैं, कुछ लोगों में इसकी कई वजूहात भी हो सकती हैं। कुछ स्किन की बीमारियां हैं जिनके साथ होंठ डार्क हो सकते हैं। मसलन एक बीमारी लाइटन प्लेनस है जिसके साथ मुंह के अंदर भी जख्म बन सकते हैं, होंठ भी डार्क हो सकते हैं। इसी तरह से बाज दवाइयों के असरात की वजह से भी होंठ स्याह हो सकते हैं, होंठों पे जख्म भी बन सकते हैं। बाज लोगों को बाहर धूप में ज्यादा जाने से भी होंठों पे रिएक्शन या कीलाइटिस होना शुरू हो जाता है, होंठ फटने शुरू हो जाते हैं और डार्क होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी वजूहात में से जो भी इनके अंदर, और जिस तरह मैंने कहा बाज लोगों में कुदरती तौर पे, तो एक तो दिन के टाइम अगर ये सारे चेहरे के साथ होंठों पे भी कुछ सन ब्लॉक क्रीम अप्लाई कर सकें, धूप से हिफाजत कर सकें, तो वो इनको उसमें हेल्प कर सकता है। अगर इसके साथ उनके होंठ फटते हैं तो उसके लिए ज़रूरत के मुताबिक कोई मॉइस्चराइज़र या इमोलिएंट दिया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बहुत टॉपिकल स्टीरॉयड भी दिया जा सकता है, और साथ साथ विटामिन सी ओरली टैबलेट की फॉर्म में वो इसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। जिस तरह से हमारे कॉलर ने भी आई थिंक डिफरेंट तरह के एलर्जिक रिएक्शंस भी आपको मूनसून में या जो स्पेसिफिकली आजकल ह्यूमिड मौसम है इसमें हो जाते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस किन रीजन से हो सकते हैं और उनके क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होते हैं? जो आजकल का मौसम है इसमें ये एलर्जीज के लिहाज से बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। एलर्जीज हमारी ज़्यादा आमतौर पे स्प्रिंग या ऑटम के मौसम में देखने में आती हैं, और उसके लिए भी हम एक तफसील से बात कर सकते हैं कि एलर्जी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप मौसम के हवाले से बात करना चाहें तो आजकल के मौसम में चूंकि गर्म और मरतूब मौसम है तो इसमें हीट रैश, जिन्हें आम जुबान में प्रिकली हीट भी कह देते हैं, और उसकी कई किस्में हैं, उसे हम टेक्निकल जुबान में मिलिएरिया कहते हैं, और फिर उसकी आगे 3-4 किस्में हैं। छोटे छोटे पित्त की तरह के दाने बन सकते हैं, मोटे दाने बन सकते हैं, बहुत बारीक दाने बन सकते हैं, और इवन पीप वाले दाने बन सकते हैं। और दूसरी चीज जो आजकल के मौसम में ज्यादा देखने में आती है वो है स्किन इन्फेक्शंस। ज्यादा गर्मी के साथ, ऑयली स्किन होने के साथ और ज्यादा पसीना होने के साथ जब स्क्रैच करते हैं तो थोड़ी बहुत इरोजन होने के साथ बैक्टीरिया स्किन में दाखिल होकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर में मौजूद हैं तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सबसे पहले डॉक्टर सलीम गौरी साहब को सलाम पेश करता हूँ। मैं सुबह से शाम तक 100 किलोमीटर का सफर करता हूँ। मेरी जिल्द और चेहरा वो काला हो जाता है। जी, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर का सवाल, और आई थिंक उनका कहना था कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं जिसकी वजह से उनको जो सूरज की रेज हैं उसकी वजह से स्किन उनकी बहुत टैन हो गई है। स्किन टैन हो जाती है। इनके लिए तो सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जिल्द की धूप से हिफाजत हर मौसम में करने की ज़रूरत है। अपने जिल्द की नौइयत और मौसम के मुताबिक इन्हें कोई सन ब्लॉक या सनस्क्रीन बाकायदगी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। रोज़ाना सुबह घर से निकलने से पहले आधा घंटा पहले कोई मुनासिब सनस्क्रीन अपने चेहरे पे अप्लाई करें और उसे अपने साथ रखें, और 3-4 घंटे बाद, अगर 3-4 घंटे बाद नहीं तो जोहर के बाद दोबारा अपना चेहरा धो के एक बार ये सनस्क्रीन या सन ब्लॉक दोबारा इस्तेमाल करें। ज़्यादा मुनासिब तो यही होगा कि ये हर 3 या 4 घंटे बाद उसे अपने एक्सपोज पार्ट्स पे, चेहरे और हाथों पे बाकायदगी से रोज़ाना की बुनियादों पे इस्तेमाल करें, तो इससे जो इनकी टैनिंग हो जाती है स्किन की वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी और इनका कॉम्प्लेक्शन नॉर्मल रहेगा। जिस तरह से हम बात करें थे SPF के हवाले से, एक सर्टेन नंबर अगर जिस तरह से आपने 30 to 60 में मेंशन किया, बहुत सारी सनस्क्रीन्स आपको मार्केट में मिलेंगी जो 90+ भी इस वक्त अवेलेबल है, 70+ भी अवेलेबल है। क्या उनसे सच में कोई फर्क पड़ता है? देखिए, ये कुछ हो सकता है कि हमें कुछ लोगों में ज्यादा सन प्रोटेक्शन की जरूरत होती हो, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हमारी स्किन टाइप और हमारे मौसमी हालात के मुताबिक, जो हमारे मुल्क के मौसमी हालात हैं उनके मुताबिक 30 to 60 SPF सफिशिएंट है। एंड यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आई थिंक स्किन केयर के हवाले से आजकल सब ऑर्गेनिक स्किन केयर की तरफ आ रहे हैं, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आजकल अगर आप मार्केट में भी देखें तो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट नाउ जो कि ऑर्गेनिक स्किन केयर के ऊपर बेस्ड है। करंट मार्केट का क्या एनालिसिस है आपका अपना, और क्या ओपिनियन है इस नई वेव के ऊपर जहाँ पर ऑर्गेनिक स्किन केयर की तरफ आने की कोशिश की जाए? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो
ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ گھروں میں کچھ ٹوٹکوں کے حوالے سے استعمال کرتے رہے، وہ اب نیچرل فارم میں اس کو پھر مناسب مارکیٹنگ کے ساتھ مارکیٹ میں بھی اس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ آرگینک اب ایک ٹرینڈ بھی بن گیا ہے۔ اس کو میں، یہ ٹھیک ہے کہ آرگینک چیزیں بہت یوزفل ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو میں زیادہ مارکیٹنگ ٹرینڈ جو ہے نا وہ کہوں گا کہ اس کو، اور آپ دیکھیں کہ وہی چیزیں جو کبھی بہت سستی ہوتی تھیں اب آرگینک کے نام سے وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں۔ اینڈ دیر آر برانڈز آؤٹ دیر جو کہ بہت ہائی چارج کرتے ہیں فور بیسک چیزوں کے لیے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں تو بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی جی جی، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر صاحب سے بڑی اچھی ماشاء اللہ گفتگو کر رہے ہیں۔ حکیم عارف بول رہا ہوں میں، فیصلہ آباد سے۔ جی جی بتائیں کیا پوچھنا ہے میرا تعلق؟ جی اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے نا تھوڑی سی شیئر کرنی تھی۔ آج کل نا ہمارے جو کھانے پینے کے جو نا انداز بدل گئے ہیں، بڑا گوشت اسی طرح ہمارے جسم کے اندر چوفل پیدا کر رہا ہے، اسی طرح تیزابیت کا مسئلہ بہت ہے، باربیکیو کھانے سے ہمارا پرابلم بہت بڑھ رہا ہے۔ تو ہماری پیچھے پہلے جو مائیں ہوتی تھی نا وہ ہمیں کڑوی چیزیں کھلاتی تھی، کڑوی چیزیں خون صاف کرنے کے لیے۔ تو اب جو سلسلہ ہے نا وہ الٹ ہو گیا، ہر چیز کڑوی چیز ابھی منہ کے پاس جاتی ہے نا وہ فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، نہیں کہ ہم نے نہیں پینی، ہم نے شربت نہیں پینا کڑوا، ہم نے کڑوی چیز نہیں کھانی۔ اس سلسلے میں لوگوں کو گائیڈ ضرور کریں کھانے پینے میں خاص کر، اور کڑوی چیزیں جو ہیں، کڑوی چیزیں دیسی ادویات میں الحمدللہ موجود ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی رکھے، صحت دے آپ کو۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ڈائٹ امپیکٹ کرتی ہے آپ کے اوور آل لک کے اوپر، آپ کی اوور آل اسکن ہیلتھ کے اوپر، آپ کی فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کے اوپر۔ لیکن کیونکہ آج ہم اسپیسیفکلی اسکن کی بات کریں، ضرور بتائے گا کیا امپیکٹ ہوتا ہے فرائیڈ چیزوں کا، باربیکیوز، ڈفرنٹ طرح کی جو اسپیشلی ہارمفل ڈائٹ ہم کنزیوم کرتے ہیں۔ ہماری مکمل صحت کے لیے ہماری غذا کا بیلنسڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور بیلنس سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں حتی الامکان ضرورت کے مطابق پروٹینز بھی موجود ہوں، فیٹس بھی موجود ہوں، کاربوہائیڈریٹس بھی موجود ہوں، وٹامنس بھی موجود ہوں، نمکیات اور پانی، یہ ساری چیزیں، یہ سارے اجزاء ہماری غذا کے اندر ضرورت کے مطابق موجود ہونے چاہیے۔ اگر ان میں سے ہم کوئی بھی چیز ایکسیسیولی یوز کریں گے تو اس کے ہمارے سارے جسم پہ جلد سمیت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سورج کی شعاؤں کے ساتھ ہمارے جسم میں کچھ فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے ہماری غذا میں اینٹی آکسیڈنٹس اجزاء کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جہاں ہمارے باقی جسم کو پروٹینیشیس یا لحمیاتی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جلد کی صحت کے لیے بھی کچھ لحمیات یا پروٹینز فوڈ میں موجود ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ اسینشیل فیٹی ایسڈز جو عام طور پہ غذا میں نہیں پائے جاتے، وہ بھی جلد کی بہتر حفاظت کے لیے موجود ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سے کچھ منرلز اور وٹامنز جن میں کہ جیسے کہ زنک ہے اور جیسا کہ وٹامن سی ہے جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھتے ہیں، وہ بھی ہماری جلد میں موجود ہونے چاہیے۔ تو جلد کے حوالے سے جب ہم ان اجزاء کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اجزاء کون کون سی غذاؤں میں زیادہ موجود ہیں۔ فیٹی فش، ہمارے یہاں گرمیوں میں عموماً مچھلی نہیں استعمال کی جاتی، لیکن فیٹی فش جیسے کہ سالمن، یہ اس کے اندر پروٹینز بھی ہیں اور اس کے اندر اسینشیل فیٹی ایسڈ بھی موجود ہیں، تو یہ ہماری جلد کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے رس دار پھل جن میں کہ وٹامن سی پایا جاتا ہے، وہ ہماری جلد کے لیے اچھی ایک غذا کا وہ ایک چیز موجود ہے۔ ایووکیڈوز جو ایک فروٹ جو ہمارے یہاں کم پایا جاتا ہے لیکن مل جاتا ہے، اس کے جلد کے اوپر اچھے اثرات ہیں۔ اسی طرح سے سن فلاور سیڈز، والنٹس، سوئے، گرین ٹی، ایون جو سویٹ پوٹیٹوز جسے ہم شکرکندی کہتے ہیں، اس کے اندر بیٹا کیروٹین پائی جاتی ہے جو سورج کی مضر شعاؤں کے خلاف ایک نیچرل پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے۔ اینڈ ڈیفینیٹلی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈائٹ کے حوالے سے اور بھی بات کریں گے۔ آئی ڈو فیل لائک کہ ڈائٹ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے فزیکل، مینٹل اینڈ اسکن ہیلتھ کے لیے، تو بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو اور ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक सीरियस सन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स के हवाले से बात कर रहे थे जो कि स्किन से रिलेटेड हो सकती हैं, एंड डाइट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ओवरऑल स्किन हेल्थ के ऊपर। तो क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपकी डाइट का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होनी चाहिए? आई थिंक फास्ट फूड इज़ समथिंग जो कि एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स हम सब कंज्यूम करते हैं, स्पेशली अगर हम मैगी की भी बात करते हैं या हम डिफरेंट तरह की चीज़ों की बात करते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि डिफरेंट फास्ट फूड्स का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर? अभी इस थोड़ी देर वक्फे से पहले जो एक सवाल आया था ख़ास तौर पे बारबेक्यू के हवाले से, और फास्ट फूड भी आपने पूछ लिया, तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बारबेक्यूज़ में भी और फास्ट फूड में भी पाई जाती है वो है स्पाइसेस। और स्पाइसेस के साथ दूसरी चीज़ जो इनके अंदर पाई जाती है अमूमन वो है कलरिंग डाइज, फूड कलरिंग डाइज, सिंथेटिक डाइज या ग़िज़ा को रंग देने के लिए जो मसनूई रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो अमूमन बहुत दफ़ा जो ये रंग इस्तेमाल किए जाते हैं ये फूड ग्रेड नहीं होते, अगर इस्तेमाल हो तो फूड ग्रेड होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप एक चीज़ जहन में रखें कि बहुत मरतबा स्किन की एलर्जी की वजह, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलर्जी और कॉमन जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं या हाइस भी कहते हैं, उसकी दो कॉमन वजूहात हमारे स्पाइसेस और ये फूड कलरिंग डाइज हैं जो कि बारबेक्यूज में भी पाए जाते हैं और फास्ट फूड में भी पाए जाते हैं। तो एक तो अगर स्पाइसेस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपके मैदे के लिए भी दुरुस्त नहीं है। अगर आप ज़्यादा तली हुई चीज़ें स्पाइसेस के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अदरवाइज भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एंड स्पाइसेस आई डू फील लाइक कि हमारी स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट की डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अच्छा बात कर रही हूँ, बिहारी से। डॉक्टर से बात करनी है स्किन के बारे में। जी जी बिल्कुल, वो सुन रहे हैं आपकी आवाज़। स्किन में ना बहुत ब्रीक दाने हैं और मोटे भी हो जाते हैं। डॉक्टर से पूछना था कोई। बारीक बारीक दानों की बात करिए आप, इफ आई एम करेक्ट। तो फेस रंग भी ब्लैक हो जाता है, तो फेस वॉश बता दीजिए या कुछ साबुन वगैरह। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर के दो सवाल, जिसमें से एक ऑफ कोर्स दानों के हवाले से था कि छोटे छोटे दाने स्किन के ऊपर बन जाते हैं, और दूसरा सवाल कोई फेस वॉश जो कि ओवरऑल स्किन ग्लो के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पहला सवाल है असल में ये एक बड़ी ब्रॉड टर्म है दाने, ये चेहरे पे भी हो सकते हैं, जिस्म पे भी। आजकल के मौसम से हवाले से अगर मैं इनका सवाल समझ सका हूं तो हो सकता है कि ये हीट रैश की बात कर रही हूं जिन्हें हमने पहले अभी जिक्र किया, जिसको आम ज़बान में प्रिकली हीट भी कहा जाता है। और ये सुर्ख रंग के बारीक दाने भी हो सकते हैं, बहुत बारीक भी, जिसे हम टेक्निकली मिली एरिया क्रिस्टलिना कहते हैं। मिली एरिया रुब्रा या सुर्ख रंग के दरमियानी साइज के दाने जो आम जिसे हम पीत के दाने कहते हैं, या मोटे दाने जिसे हम मिली एरिया प्रोफंडा कहते हैं, या पीप वाले दाने जिसे हम मिली एरिया पस्टुलोजा, ये सारे हीट रैश की मुख्तलिफ इकसाम है। अगर ये चेहरे के दानों की बात कर रही हैं तो वो एलर्जिक रैश भी हो सकता है या कील मुहासे भी हो सकते हैं। तो ये जरा थोड़ा सा सवाल इनका बड़ा वेग है, लेकिन चूंकि हम बात आजकल के मौसम के हवाले से कर रहे हैं तो ज्यादा इम्कान यही है कि ये हीट रैश के मुतल्लिक बात कर रही हैं। तो जिस तरह मैंने पहले कहा, एक तो आप गर्मी से जिस कदर हो सके बचें, दिन में 2-3 दफा नहाएं, हत्तुल इम्कान बाहर धूप में जाने से परहेज करें, अगर जाना हो तो मुनासिब सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, दिन में 2-3 मरतबा अपने चेहरे को धोएं, और अगर फिर ज़रूरी हो तो आप इसके मुताबिक किसी मुकामी डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट से मशवरा करके एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवाइयाँ और हीट रैश के लिए स्पेशल क्रीम्स और लोशन मिल जाते हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। दूसरा क्या था सवाल इनका? एक तो दानों के हवाले से था और दूसरा इनका साबुन के हवाले से था। कौन सा फेस वॉश? फेस वॉश पे अभी पहले भी बात की, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम के हवाले से यूज करना चाह रहे हैं। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, ऑयली है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट फेस वॉश यूज करना पड़ेगा। अगर आपने जिस तरह आपने कहा कि जिसकी स्किन डार्क हो जाती है तो उसके लिए एक तो पहले भी जिस तरह मैंने बात की कि सनस्क्रीन या सन ब्लॉक जरूरी है, और उसके लिए फिर स्पेशल फेयरनेस वॉश मिल जाते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के बनाए हुए अच्छे फेयरनेस वॉश मिल जाते हैं। वो कोई भी ऐसा फेस वॉश यूज किया जा सकता है जो स्किन के कॉम्प्लेक्शन के लिए बेहतर हो। इसी तरह आप अगर जनरल हेल्थ की बात करें
تو ایون اسکن کے لیے، چہرے کے لیے خاص طور پہ وٹامن واش بھی مل جاتے ہیں. تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی ان میں سے استعمال کر سکتے ہیں. آئی ڈو فیل لائک کہ ہیئر ریموول کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ طرح کے سوال لوگوں کے ہوتے ہیں. بٹ جو بلیک ہیڈس، آئی ڈو فیل لائک کہ بہت ساری خواتین کے بلیک ہیڈس کافی زیادہ ہیں. انفیکٹ لوگوں کے آج دونوں جینڈرز کے ہوتے ہیں. تو بلیک ہیڈس کے حوالے سے کیا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں بلیک ہیڈ ایکنی یا کیل مہاسوں کی سب سے مائلڈ فارم ہے. انہیں ہم کومیڈونز کہتے ہیں. یہ بلیک ہیڈز بھی ہو سکتے ہیں اور وائٹ ہیڈز بھی ہو سکتے ہیں. اگر ایکنی یا کیل مہاسوں کو آپ مختلف گریڈز میں ڈیوائڈ کریں تو ان کے اندر صرف کومیڈونز یا بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈز بھی ہو سکتے ہیں، سرخ دانے بھی ہو سکتے ہیں، موٹے پیپ والے دانے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایون نوڈیولز بھی بن سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ ایکنی کی سب سے مائلڈ فارم جو ہے وہ بلیک ہیڈز ہے. ان لوگوں کی سکن عموماً آئلی ہوتی ہے. ان کو اپنی سکن کو بار بار دھونا بھی چاہیے. آئلی سکن کے حوالے سے کوئی مناسب فیس واش استعمال کرنا چاہیے. یہ جو کومیڈونز ہیں ان کو کومیڈون ایکسٹریکٹر مل جاتے ہیں اکثر کاسمیٹکس کی دکانوں سے. گھر میں ان کو تھوڑا سا وہ اوپر رکھ کے دبا کے کومیڈونز کو نکالا بھی جا سکتا ہے. بالکل جی، ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہے، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ میں چاندنے والا سے بات کر رہا ہوں. سکن سورائسس کے بارے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے. سورائسس کے حوالے سے؟ ہاں جی، سکن سورائسس. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے کالر یہ وہی کالر ہیں جنہوں نے پہلے کال کی تھی، آئی تھنک انہوں نے جواب مس کر دیا. تو اگر سورائسس کے حوالے سے ہم بریفلی دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. جی، یہ سورائسس پہ ابھی دوسرا سوال آیا. مختصر تو میں پہلے دہرا دیتا ہوں جو سب سے پہلے سوال میں تھا کہ جسم کے اوپر سرخ رنگ کے ابھرے ہوئے گول نشان بنتے ہیں جن کے اوپر سلوری سکیلز یا سلور کلر کے اڈھیرنٹ سکیلز ہوتے ہیں. یہ کنٹیجیس بیماری نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو لگنے والی نہیں ہے. ملٹی فیکٹوریل ڈس آرڈر ہے، آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، فیملی میں رن کر سکتی ہے، سردیوں میں بڑھ جاتی ہے. بعض ادویات جس میں بلڈ پریشر کی کئی دوائیاں ہیں ان سے بڑھ جاتی ہے. جو چیز میں نے پہلے سوال کے جواب میں اس وقت پھر ہم اگلے سوال پہ چلے گئے نہیں کی تھی وہ یہ کہ اس کے ساتھ ناخن بھی خراب ہو سکتے ہیں. یہ جسم کے کسی بھی حصے پہ ہو سکتی ہے سر سے پاؤں تک، لیکن عموماً کونیوں پہ، گھٹنوں پہ، کمر پہ اور سر پہ یہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. ناخن خراب ہو سکتے ہیں، ناخن پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ دیکھنے میں مل سکتے ہیں، آئل سپاٹس دیکھنے میں مل سکتے ہیں، ناخن نیچے والے نیل بیڈ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ جوڑوں کی درد ہو سکتی ہے. اور یہ لمبا عرصہ اور ٹھیک ہو کے بار بار ہونے والی بیماری ہے جس کے لیے تقریباً مستقل بنیادوں پہ علاج کرنا ضروری ہے. ضرورت کے مطابق علاج میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے اور اس کی سیویرٹی کے مطابق لگانے والی دوائیاں یا کھانے والی دوائیوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل جی، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، جھنگ سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد عبداللہ فرام جنگ. بالکل جی، بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گے یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آئی ہیو اے کوسچن ٹو ڈاکٹر صاحب. جی جی سن رہے ہیں وہ آپ کی آواز. ڈاکٹر صاحب میں جب سن لائٹ میں جاتا ہوں تو دھوپ میں جاتا ہوں اسکن پہ ایسی سے بن جاتی ہے، اسکن ریڈ ہو جاتی ہے بالکل. ٹھیک ہو گیا. اسکن ریشز کی بات کر رہے ہیں دھوپ میں جانے کی وجہ سے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے کالر کا سوال تھا کہ دھوپ میں جانے سے ان کو ریشز بن جاتے ہیں. تو ہم ابھی بات کر چکے ہیں گرمیوں میں جو سب سے زیادہ ریش بنتا ہے جسے عام طور پہ پرکلی ہیٹ کہا جاتا ہے، اور ابھی ہم نے پہلے بات کی اس کو ڈرماٹولوجیکل لینگویج میں ملی ایریا کہا جاتا ہے، اور یہ باریک دانے بھی ہو سکتے ہیں اور موٹے بھی. اس کے علاوہ بعض لوگوں میں گرمیوں کے موسم میں باڈی فولڈز کے اندر ریش بن جاتا ہے، بغلوں میں، ٹانگوں کے جوڑوں میں، اور اسی طرح سے مختلف جگہ پہ ریش بن سکتا ہے جسے ہم انٹرٹرائگو کہتے ہیں. اور انٹرٹرائگو میں ایک تو فرکشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، دوسرا فنگل انفیکشن کا. تو ان کو گرمی سے حتی الامکان بچاؤ، فرکشن سے جتنا اوائڈ کر سکیں. اور اگر انٹرٹرائگو ہے تو وہ کمبینیشن میں مائلڈ سٹیرائڈ اور اینٹی فنگل کمبینیشن میں دوائیاں مل جاتی ہیں، وہ کریمز وہ لگانے سے ان میں بہتری آ سکتی ہے. باقی جو ہیٹ ریش جسے ہم پرکلی ہیٹ کہتے ہیں اس کے جس طرح پہلے کہا کہ اس میں ڈرائنس بھی بہت ہوتی ہے، رات کو کوئی موئسچرائزر لگانے کی بھی
اور ضرورت کے مطابق اس کے لیے کوئی لوشنز اور کریم استعمال کر کے اور اینٹی ہسٹامین دوائیوں سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور ایکسرسائز آئی تھنک ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ڈو فیل لائک کہ ہم بہت ایمفسس کرتے ہیں ایکسرسائز کے اوپر بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیچرل طریقے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کی جن کی ہم نے بات کی ہے, جہاں پر ڈفرینٹ ہیکس ہیں, ٹپس ہیں, جسے آپ بہتر طریقے سے اپنی اسکن کا خیال رکھ سکتے ہیں, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی اپنی روٹین میں ایکسرسائز ضرور ایڈ کریں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, فزیکل ہیلتھ کے لیے, آپ کی اسکن ہیلتھ کے لیے ایکسرسائز کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. 5 سے 10 منٹ نکالیں اپنی روٹین سے اور اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں, اپنی فزیکل مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں. آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.